अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नौशीन फ़ियाज़ का लेकर आई हूँ मेरे चार अगर, जो कि मुकम्मल नॉवल है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। रात के इस पहर अस्पताल की सुनसान राहदारी में हील की टिक टिक किसी हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। अपने कमरे में सिस्टर मारिया के इंतजार में बैठे डॉक्टर इफनान की समातें पूरी तरह इस आवाज़ पर मरकूज थी। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ और दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर खोलते हुए सिस्टर मारिया अंदर दाखिल हुई। वो अपने कमरे में है। थैंक यू सिस्टर, उन्होंने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। अब आप क्या करेंगे? अपने हाथ से मुख्तलिफ फाइलों का बोझ मेज पर मुंतकिल करते सिस्टर मारिया ने इश्तियाक से पूछा। मैं कुछ नहीं, बस जाकर हैप्पी बर्थडे कहूंगा और वापस आकर अपने काम पर लग जाऊंगा। उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया और केक उठाकर बाहर निकल आया। मुझे इंतजार रहेगा जब तुम दोनों मुझे एक कपल बनकर मिलोगे। अपने पीछे उसे सिस्टर मारिया की आवाज़ सुनी और मुस्कुरा कर बाल संवारते उसके कमरे की तरफ चला गया। यस कम इन। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक के जवाब में उसकी नरम आवाज उभरी तो वो अंदर दाखिल हुआ। हल्के नीले रंग के लिबास में ओवरऑल पहने वो एक कुर्सी पर बैठी कोई फाइल देख रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे थे, या कम से कम इफनान को ऐसा ही लगा। यस डॉक्टर, हाउ मे आई हेल्प यू? उसे ऐसे ही किसी सवाल की तवक्को थी। कुछ नहीं, बस ये आपके लिए। केक का डिब्बा उसने सामने मेज पर रखा। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर। कुछ देर वो केक को घूटी रही और जब वो बोली तो उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। आपका मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए इसे उठाएं और निकले यहाँ से। डॉक्टर इफ़नान उसकी बात पर हैरान रह गए थे। अपने क्लास फेलोज़ को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं होती। उससे ज़्यादा वो कुछ कह ना सके। ओह प्लीज़, इस तरह के ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे। जिस दिन से आप इस अस्पताल में आए हैं, मेरा जीना हराम किया हुआ है। आपके साथ मसला क्या है? आपकी मिडिल क्लास मशरकी जहनीत। सोच लें ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ ऐसी कोई हरकत आपको जेल की हवा खिला सकती है। उसकी बातों ने डॉक्टर इफ़नान का दिमाग घुमा दिया था। पता नहीं वो क्या क्या सोचती थी। रिलैक्स प्लीज़, हम बाद में बात करते हैं, आप रेस्ट करें। हु द हेल आर यू? अपना ये उठाएं यहाँ से एंड गेट लॉस्ट। वो खड़ी होकर एक तरह से उन पर चिल्ला रही थी। टेक इट इजी, मैं जा रहा हूँ। वो वापस जाने के लिए मुड़े। उसे इसे उठाएं यहाँ से, डैम इट। गुस्से में हाथ मार कर केक गिराने के बाद वो अपने फूलते सांस समेत अपने कमरे से निकलकर उन्हें वहीं हैरान परेशान छोड़ गई थी। उसे डॉक्टर इफ़नान का सालगिरह की मुबारकबाद देना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा शदीद रद्द-ए-अमल तो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये गर्मियों की एक ठंडी शाम थी। खिलाफ़े मामूल वो अपने कमरे में मुंह पर तकिया लेकर लेटी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कमरे में थी। नीचे से उसे चहल-पहल सुनाई दी तो गौर करती वो कमरे से बाहर निकल आई। माहीन फूफो आई थी। अगले माह माहम की शादी थी तो उसकी खरीदारी के लिए वो दुबई में थी। उसने एक नज़र अपने लिबास पर डाली। ग्रे ट्राउजर पर सफ़ेद शर्ट सिलवटों से भरी पड़ी थी। जल्दी से कमरे में जाकर उसने कपड़े निकाले। सफ़ेद ट्राउजर पर गुलाबी कमीज पहनकर उसने सूजे हुए चेहरे पर हल्का सा ना नजर आने वाला मेकअप किया और बालों को ब्रश करके नीचे उतर आई। तबीयत खराबी और नींद की कमी की वजह से उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी। लाउंज में पुप्पो और इफनान बैठे थे। माला भी उनके पास थी, जबकि उम्मल जानती थी मम्मा उनके लिए रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करवाने गई होंगी। ला मैं अभी माला से पूछ रही थी कि उम्मल कहाँ है और सोजन क्यों हो रही है चेहरे पर। उसे चूम कर अपने पहलू में बिठाते माहिन फुप्पो ने उसका जवाब सुने बगैर एक एक करके चीजें उसके साथ आगे ढेर करना शुरू कर दी। ये कुछ कपड़े लिए थे मैंने उम्मल के लिए। एक बड़ा सा शॉपिंग बैग उसके आगे रखते उन्होंने माला की सवालिया नजरों के इस जवाब में कहा। जवाबन सर हिलाकर वो अपने फोन में गुम हो गई और फुप्पो एक के बाद एक चीज उसकी गोद में डालती जा रही थी। ये लैपटॉप मैंने खास तौर पर इफ़नान को फ़ोन करके पूछ कर लिया था। अब मुझे भला क्या पता कौन सा नया मॉडल है और कौन सी कंपनी का बेहतर है। उसने शुक्रिया अदा करके सारे तोहफ़े वसूल किए। तब तक मम्मा भी नूरा के साथ लवाजमात से भरी ट्रॉली ले आई थी। मैं बता रही हूँ माहीन, इसे बिगाड़ने में सारा हाथ तुम्हारा है। भला क्या ज़रूरत पड़ी है इन सब चीज़ों की? मम्मा की बात पर फुप्पो मुस्कुरा उठी। भाभी बिगाड़ नहीं रही हूँ, ये तो मेरी मोहब्बत है अपने लाडले भाई की बेटी और अपनी जान के टुकड़े के लिए। माला बज़ाहिर फ़ोन में मसरूफ़ थी, मगर उसका सारा ध्यान मोहब्बत के मुजाहिरों की तरफ था।
پھر چاہے وہ پھپھو کی طرف سے تھے یا ان کے اکلوتے بیٹے کی طرف سے۔ پھر بھی ماہی، ابھی اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پتہ بھی ہے اس کی پڑھائی کتنا وقت مانگتی ہے۔ ان سب اشیاء کے ساتھ وقت برباد کرے گی تو پڑھے گی کب؟ آپ فکر کیوں کرتی ہیں بھابھی؟ دیکھیے گا جس طرح اس نے پہلے سال میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ویسے ہی دوسرے سال میں بھی کسی کو آگے نہیں آنے دے گی۔ انہوں نے محبت سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ پھپھو جانی، اس نے محبت کا جواب محبت سے دیا۔ تم نے وہ مووی دیکھی جو میں نے لا کر دی تھی پچھلی بار؟ افنان کے سوال پر مالا نے ذرا کی ذرا اس پر نظر ڈالی۔ نہیں، میرے پریکٹیکل چل رہے ہیں، کچھ طبیعت خراب تھی، وقت ہی نہیں ملا۔ میں تو آج بھی کچھ نئی موویز لانے والا تھا۔ خیر تم بتاؤ، طبیعت کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اب ٹھیک ہوں، جواب دے کر صوفے سے شاپنگ بیگ سمیٹ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مالا انتظار میں تھی کہ کس وقت اب افنان بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ اس سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بنا کسی بہانے کے اٹھ کر اوپر جا چکا تھا۔ اپنے احساسات کو جامد کرتی مالا بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی بہن سے جلتی تھی، بس اسے ان سانپ نما لوگوں سے خوف آتا تھا جو وقت اور حالات کے مطابق اینچلی بدلتے رہتے تھے۔ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں تھی جب وہ بھی امل کی طرح لاؤبالی اور خوشباش تھی۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ پھپھو کا رجحان افنان کے لیے مالا کی طرف ہے۔ جس طرح آج امل ان کی نور نظر تھی، کبھی وہ بھی انہیں ایسی ہی پیاری رہ چکی تھی۔ خود افنان اور اس کے درمیان کئی ایسے لمحے گزرے تھے جنہوں نے اس کے دل میں خوشگمانی کے ساتھ رنگے پھول کھلائے تھے۔ جانے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے مالا کے بجائے امل کو اپنی محبت اور توجہ کا محور بنا لیا۔ وہ مکھن سے بال کی طرح نکال کر پھینک دی گئی۔ حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس کے والدین نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ مالا مالا کرتے کب انہوں نے امل کے نام کی مالا جپنا شروع کر دی۔ وہ سب کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو چکی تھیں کہ ان کی رضا تو شروع سے امل کے لیے تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ پھپھو نہ اس سے افنان کا رشتہ جوڑتی نہ، لیکن محبت کا اظہار جھوٹا ہی صحیح کرتی تو رہتی۔ آج بھی وہ سب کچھ امل کے لیے لائی تھی، مروتاً بھی اس کے لیے کچھ نہیں لائیں۔ وہ چیزوں کے لیے ترسی ہوئی نہیں تھی، بس اسے یہ بدل جانا تکلیف دے رہا تھا۔ اب حالات یہ تھے کہ افنان اس کی آنکھوں سے خواب نوچ کر امل کی آنکھوں میں سجاتا جا رہا تھا، اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماہم کی شادی اور اس کے پیپر سر پر تھے، چاہ کر بھی وہ شادی میں شریک نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ اس وقت اس کی بے وقت خراب ہو جانے والی طبیعت نے اس کا اتنا نقصان کر دیا تھا کہ وہ شادی میں شرکت کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے سیکنڈ ایئر کے پیپر تھے۔ ڈاکٹر بننا اس کا وہ خواب تھا جس کے لیے وہ حقیقت میں جینا چھوڑ سکتی تھی۔ دن رات کتابیں اور صرف کتابیں اس کے آس پاس پائی جاتی تھیں۔ مما بھی دن میں شاذ و نادر ہی اس کا چہرہ دیکھ پاتی تھیں۔ آج ماہم کی مایوں تھی اور آج بھی صبح سے اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ پہلے تو وہ نظر انداز کرتی رہی، مگر جب دائیں پسلی کے نیچے درد برداشت سے باہر ہو گیا تو وہ اٹھ کر باہر مما کے پاس آ گئی۔ ڈرائیور مالا کو لے کر پولر گیا ہے، وہ آ جائے تو آج تو میں ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔ یہ درد اب روز روز ہی ہونے لگا۔ ریسیور کریڈل پر ڈالتے ہوئے انہوں نے فکر مندی سے کہا تھا، مما کوئی پین کلر دے دیں ابھی کے لیے، اگلی بار چلی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس بھی۔ ان کے بیڈ پر پھیل کر لیٹتے اس نے پچھلی بار والا فکرہ دہرایا، پڑھائی کرنا اچھی بات ہے لیکن اس طرح کوئی چیز ذہن پر سوار نہیں کرتے بیٹا۔ اپنی ڈائٹ بہتر کرو اور تھوڑا ریلیکس کرو خود کو۔ فرسٹ ایڈ باکس میں سے گولی نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ کر انہوں نے جگ میں سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ مما بس ایک بار میرے پیپر ہو لینے دیں، ٹاپ تو میں ہی کروں گی اس بار، اس کے بعد جو آپ کہیں گی ویسے ہی کروں گی، اس نے بہت دعوے سے کہا تھا، یہ جانے بغیر کہ ایک قسمت کا قلم کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ پانی کے ساتھ گولی نکل کر اسے پیار سے اپنا گال ان کے گال سے مس کیا۔ بال دیکھو کتنے رف ہو رہے ہیں، ایک بار وقت نکال کر تم بھی پولر ہو آؤ۔ ماہم کی شادی سے پہلے اس کے چہرے کے اطراف گرتے بالوں کی لمبائی میں کافی اضافہ ہو گیا تھا۔ پیپرز سے پہلے ہو آؤں گی ضرور۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جہاں اس کا فون بج بج کر بند ہو چکا تھا۔ اس نے دیکھا افنان کا فون تھا، بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، ایک تو اس کی طبیعت خراب اور اوپر سے پیپروں میں بھی بس ایک ہی ہفتہ تھا۔ ایسے میں افنان کی کال نہ کرتے بھی کتنا وقت لے لیتی تھی۔ اس کے لیے افنان بھی میڈیکل کے بعد ہی آتا تھا۔ فون ایک طرف رکھ کر اس نے ایک بار پھر بیالوجی کی کتاب اٹھا لی تھی۔ جن پیپروں کی خاطر اس نے ہر کام دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پیپر اس کے مقدر میں تھے ہی نہیں۔ ماہم کی مہندی والے دن پھپھو نے فون پر بار بار آنے کی تاکید کی تھی۔ امل تو میرے لیے میرے گھر کی رونق ہے، اگر یہ نہ آئی تو مہندی کیسے سجے گی؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز سن کر مما نے اس کی طرف ابرو اچکا کر دیکھا، گویا اس کی مرضی پوچھ رہی ہوں۔
اس نے پہلے تو کتاب میں مگن ہونے کا ڈرامہ کیا، لیکن جانتی تھی ایسے جان نہیں چھوٹے گی، اسی لیے مزید انجان بننے کا ارادہ ترک کیا اور ان کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا میں کہتی ہوں، باقی جانتی تو ہو کتنی ضد کی پکی ہے۔ مما نے گویا پہلے ہی اپنی پوزیشن کلیئر کر لی۔ مما میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے پلیز آج نہیں، ویسے بھی کل میرا پہلا پیپر ہے۔ میں شاہم کی شادی میں چلی جاؤں گی۔ شاہم کی شادی میں جانے کتنا وقت تھا، لیکن اسے جان چھڑوانے کے لیے اس کی شادی میں جانے کا کہہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کو تم تیار نہیں ہوتی اور ہر 2-4 دن بعد بعد طبیعت خراب کا شور مچایا ہوتا ہے۔ بس مما ایک بار پیپر ہو لیں، اس کے بعد جو کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ اس نے نہایت وثوق سے انہیں یقین دلایا تھا۔ اسی رات جب سب مہندی کے لیے نکل چکے تھے، مما اپنی ہدایات دہرانے کے لیے اس کے کمرے میں گئیں تو اسے کتابوں کے ڈھیر پر بے سود دیکھ کر کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ فوری طور پر وہ اسے اپنی بہت قریبی دوست امبرین کے نجی ہسپتال لے گئیں۔ اماد کو انہوں نے فون کر کے بتا دیا تھا، مالا ان کی گاڑی میں ان کے ساتھ ہی گئی تھی۔ انہیں بھی ان کے پیچھے اپنی گاڑی میں نکلنا تھا، لیکن قسمت کو منظور نہیں تھا۔ وہ ساری رات انہوں نے انگاروں پر بسر کی تھی۔ ماں باپ کے لیے سب بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ امل جیسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے پرائے ہر ایک سے بے شمار محبتیں سمیٹتے ہیں۔ امل وہ طوطا تھی جس میں ان کی جان بسی تھی۔ وہ کیسے سکون سے رہ سکتے تھے، جانے کتنی بار اس کا خون مختلف ٹیسٹوں کے لیے لیا گیا، جانے کتنی بار مختلف مشینیں لگا کر اس کے اندر تانگ جھانک کی گئی۔ وہ اس بات سے مکمل بے خبر تھی۔ پیپر کا وہ دن جو اس کے لیے ہر شے سے اہم تھا، خاموشی سے گزر گیا۔ ایگزامینیشن ہال میں اس کی کرسی خالی پڑی رہی اور اس کا ٹاپ کرنے کا خواب ICU میں اس کا ہوش و خیرت سے بیگانہ چہرہ دیکھ دیکھ کر روتا رہا۔ پھپھو بھی مجبور تھیں کہ بیٹی کی شادی تھی، چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھیں۔ افنان البتہ گاہے گاہے اپنے ہونے کا اور ان کے ساتھ ہونے کا احساس دلاتا رہا تھا۔ اس کی رپورٹس کیا تھیں؟ قیامت سے پہلے صدف اور عماد کے لیے قیامت تھی۔ گردہ مکمل طور پر ناکارہ ہے اور اسے نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ میں سوچ رہی تھی ایک بار ڈائلیسس کروا کر دیکھ لیتے۔ دیر سے نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے اگر اجازت دیں تو آج ہی۔ امبرین نے اپنے نرم لہجے سے معاملے کی سنگینی کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا اور دیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور پھر امل نے آنکھ کھولی تو وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کچھ کھو چکی تھی، اپنا گردہ، اپنا ٹاپ کرنے کا خواب اور اپنے وجود کا ایک حصہ۔ گڈ مارننگ۔ ہسپتال کی راہداری میں سسٹر ماریا اور سسٹر گریس ڈیوٹی چارٹ پر بات کر رہی تھیں جب انہوں نے اسے اندر آتے دیکھا۔ ڈاکٹر افنان والا واقعہ ہونے کے بعد اس نے اپنی ڈیوٹی دن میں کروا لی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی جو ایک طرح سے اس کے چہرے کا حصہ تھی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر۔ ایک لمحے کے لیے اپنی باتیں چھوڑ کر انہوں نے اسے مارننگ وش کی اور اس کے چلے جانے کے بعد دوبارہ اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ ڈاکٹر افنان کی ڈیوٹی بھی ڈے پر آ گئی ہے۔ سسٹر ماریا نے ایک کالم پر انگلی رکھ کر نشاندہی کی۔ اب دیکھتے ہیں کہاں جاتی ہے یہ اتنا ڈیسنٹ اور ہینڈسم بندہ مجھے لفٹ کروائے تو میں تو سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے سنگ نکل جاؤں، لیکن پتہ نہیں ایشینز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہاں آتے ہی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ سسٹر گریس کو اس کا ڈاکٹر افنان کو نظر انداز کرنا بری طرح کھلتا تھا۔ گڈ مارننگ گڈ گرلز۔ ڈاکٹر افنان کی آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑی۔ گڈ مارننگ ڈاکٹر، دونوں نے جواب دیا اور سسٹر ماریا چارٹ سسٹر گریس کو پکڑا کر ڈاکٹر افنان کے ساتھ ہی چلتی ہوئی ان کے کمرے تک آ گئی۔ ڈاکٹر ملی بھی آ گئی ہیں۔ اپنی میز کے سامنے کرسی پر بیٹھتے انہوں نے مختصر سا رد عمل ظاہر کیا۔ وہ بہت اچھی ہیں اور بہت حساس بھی۔ اس روز گائنی وارڈ میں 2 مریضوں کی موت ہو گئی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ پریشان تھی اور ایسا رویہ۔ سسٹر مجھے اس پیشنٹ کی رپورٹس لا دیں، آج 2 بجے ان کا آپریٹ ہے، میں ذرا ایک بار پھر ان کی ہسٹری دیکھ لوں۔ انہوں نے گویا اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ ڈاکٹر بلیو می شی از اے جیم، ڈونٹ لوز ہر۔ ان کے ہاتھ سے فائل پکڑ کر سسٹر ماریا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ اپنا چشمہ اتار کر سامنے رکھ کر انہوں نے آنکھیں موند لیں۔ وہ ہیرا ہے، اس بات کا ثبوت انہیں کسی سے نہیں چاہیے تھا۔ وہ ہیرا نہ بھی ہوتی تو ان کی محبت تھی، محبت کو ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ انہیں اس کے رویے نے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ جس دن وہ اس ہسپتال سے آئے تھے اسی دن انہوں نے اس کا اکھڑا رویہ محسوس کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے باقی سب کے ساتھ وہ نارمل ہوتی ہے، بس انہی کے ساتھ اس کا رویہ تلخ ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے ایک کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک بار پھر دل نے اس کے نام پر دھڑکن چھوڑی تھی۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اپنا فون نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ مارٹن، کچھ مدد چاہیے تمہاری۔ پر رونق شہر کا ایک پرسکون گوشہ تھا جہاں وہ مقیم تھی۔ یہ ڈیڈی کے ایک جاننے والوں کے رشتہ داروں کا گھر تھا، جہاں ڈیڈی کے پرزور اصرار پر اس نے سکونت اختیار کی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے یہاں
رہائش مہیا کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ یہاں ان کا ایک بہترین فلیٹ بھی تھا۔ بس اس کے اکیلے پن کے خیال سے انہوں نے اسے وہاں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں اکیلی رہے۔ یہ بھی اسی کے لیے تھا کہ اکیلی رہتی تو کبھی بھی زندگی کے اس باب سے باہر نہ نکلتی جو کب کا بند ہو چکا تھا۔ سرد صبح میں گرم کافی کے کپ کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹے وہ کھڑکی میں کھڑی سورج طلوع ہونے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ مرکزی پھاٹک نما دروازے کے اندر گھاس کا قطع تھا جس کے کنارے کیاریوں میں پھولدار پودے لگے تھے۔ ایک کینوپی بھی تھی، لیکن مختصر خاندان کے کسی فرد کے پاس اس سے لطف اندوز ہونے کا وقت نہیں تھا۔ باہر چھوٹی سی سڑک پر پی کیپ سر پر رکھے وہ ایک سیاہ فارم تھا جو سفید رنگ کی سائیکل لیے پیدل چلتا ہوا آ رہا تھا۔ سائیکل کے آگے لگی چھوٹی سی ٹوکری میں پھول بھرے تھے، گلاب اور ٹیولپ کے ساتھ سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پھول تھے جن کا وہ نام نہیں جانتی تھی۔ دور سے دیکھنے پر وہ بالکل پانی کے قطروں جیسے دکھائی پڑتے تھے جو بہنے کو بےتاب تھے۔ سیاہ فام نے سائیکل ان کے پھاٹک کے سامنے کھڑی کی اور ایک مشہور گانے کی دھن سیٹی پر بجاتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے لگا شاید وہ ابھی واپس آ جائے گا، لیکن اس کے کھڑکی کے ہلنے سے تیار ہو کر ہسپتال کے لیے نکلنے تک وہ نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورت سائیکل بمائے پھول ویسے ہی کھڑی تھی۔ قریب سے دیکھنے پر اس میں رکھی کافی ساری چاکلیٹس اور ایک کارڈ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نظر انداز کر کے گزر جاتی اگر سائیکل کے پیچھے جیلی حروف میں لکھا اپنا نام نہ دیکھ لیتی۔ تیزی سے وہ سائیکل کی طرف بڑھی اور کارڈ کھول کر دیکھا۔ ویسے تو آپ کی مٹھاس پر کوئی شک نہیں، لیکن شاید آپ کافی بہت پیتی ہیں جو کرواہٹ لہجے سے بھی چھلکنے لگی ہے۔ کچھ مٹھاس آپ کے لیے۔ وہ آنکھیں پوری طرح کھول کر اس کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ نفیس لکھائی میں لکھا ہوا یہ پیغام اردو میں تھا۔ تذبذب کی کیفیت میں اسے پھاٹک کھول کر سائیکل اندر کی اور پھول کمرے میں رکھنے چلی گئی۔ کارڈ ایک بار پھر پڑھا اور پتہ نہیں کیوں اس کے لبوں پر گلابی مسکراہٹ پھیل گئی، جسے اس نے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر دبا لیا۔ بے وجہ کی مسکراہٹ پر کھولتے خود پر غصہ ہوتے بے دہانی میں ایک چاکلیٹ اٹھا کر اس نے ہینڈ بیگ میں پٹکی اور گھڑی دیکھتی باہر کی طرف بھاگی۔ مسرت نے اس کے ہاتھ میں پھول دیکھے تھے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آئے ہیں۔ اب جب وہ باہر نکلی تو اس کے تنے عضلات بھی ان کی نظر سے چھپے نہیں تھے۔ انہوں نے اسے کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ ہیو اے نائس ڈے ان کے کہنے پر روز کی طرح اسے مسکرا کر تھینک یو نہیں کہا تھا۔ اس کا ذہن اس سیاہ فام میں الجھا تھا جو جانے کون تھا اور اس کے نام یہ سب کیوں چھوڑ گیا تھا۔ ہسپتال میں سب سے پہلے اس کا سامنا ڈاکٹر عفنان سے ہوا تھا۔ بس یہ کسر رہ گئی تھی۔ اس نے کڑ کر سوچا، پتہ نہیں کیوں صبح صبح پھولوں اور چاکلیٹس نے اس کے موڈ پر اتنا برا اثر کیوں ڈالا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے اسے علم نہیں تھا کہ ایک بری اطلاع اس کی منتظر ہے۔ اصل میں اطلاع کوئی اتنی بری بھی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے بری تھی، بے حد بری۔ ڈاکٹر ٹام کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس لیے آپ کے اس ہفتے کے تمام اسکیجول آپریشنز میں ڈاکٹر عفنان آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ڈاکٹر رابرٹ کی اطلاع پر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ زور سے زمین پر پٹکا تھا، جس کے نتیجے میں اس کے اندر سے اکثر چیزیں نکل کر فرش پر بکھر گئی تھیں۔ اس نے صبر سیکھ لیا تھا، لیکن ڈاکٹر عفنان کے نام سے وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ تبھی دروازے پر دستک سنائی دی۔ وہ کھلا کر وہ فرش پر پڑی چیزیں سمیٹنے کے لیے بھاگی، لیکن باہر والے نے کم کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ سب سے دور گرنے والی شے چاکلیٹ تھی جو اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ ڈاکٹر عفنان نے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے زمین پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ پر ان کی نظر نہیں پڑی تھی۔ آج کا دن اتنا کڑوا تھا کہ اس نے چاکلیٹ کے لیے سیاہ فام کا غائبانہ شکریہ ادا کیا اور پیکنگ کھول کر چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتی اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ شاید ڈاکٹر عفنان کو علم تھا کہ وہ ساری زندگی بھی کھڑے رہے تو وہ انہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہے گی، اس لیے اس کے بیٹھتے ہی از خود اس کے مقابل کرسی پر جا بیٹھے۔ وہ مگن انداز میں ایک کے بعد ایک چاکلیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے شاید اپنے اندر کی کڑواہٹ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چاکلیٹ نہ ہوتی تو شاید یہی کام وہ کاغذ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ کر لیتی۔ آخرکار جب وہ بولی تو اس کا لہجہ ہموار تھا، بنا کسی غصے کے۔ اس نے آج کے پہلے مریض کی ہسٹری ڈسکس کر کے انہیں پوری طرح بریف کیا تھا۔ وہ یہ بھی شکر کر رہی تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے اس کو غصہ آتا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ انہوں نے آج تک ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ بس وہی ان کی ہر بات کو غلط معنی پہنا لیتی تھی۔ اس رات کھانے پر وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ ڈاکٹر عفنان خود جیسا بھی ہو مگر ڈاکٹر وہ اچھا تھا۔ ایک ہی دن اس کے ساتھ کام کر کے اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ نہیں، سوچ نہیں بدل رہی، وہ چچورا ہے اور رہے گا، لیکن وہ ڈاکٹر بھی اچھا ہے۔ کسی کی اچھائی مان لینے میں کوئی حرج تو نہیں۔
اس نے خود کو یقین دلایا کہ ڈاکٹر عفنان اس کے لیے اس کی ناپسندیدگی ڈاکٹر عفنان کے لیے اس کی ناپسندیدگی ویسی کی ویسی ہی ہے. کیا ہوا اگر وہ ایک اچھا ڈاکٹر ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ایک بار پھر اس کی پہلی نظر پھولوں پر پڑی تھی. پھول مرجھا چکے تھے اور چاکلیٹس کے ساتھ وہ پیغام پہلے سے بھی زیادہ تر و تازہ تھا. ایسی حرکتوں سے کم عمر کچے ذہن کی لڑکیاں تو متاثر ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ڈاکٹر کے لیے عمر کے اس حصے میں یہ بچکانہ حرکت تھی جس پر غصہ آ سکتا ہے یا شاید ہنسی. اس نے تنفر سے سوچ کر سر جھٹک لیا. اس کے باوجود اس رات کی آخری سوچ وہ سیاہ فارم تھا جو اس کے لیے خوبصورت سائیکل اور پھول چاکلیٹ چھوڑ گیا تھا. اس نے جب گائنی کا انتخاب کیا تھا اسے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ اس کی کیا پیچیدگیاں ہوتی ہیں. اسے تو سب بہت سادہ اور آسان لگا تھا، بلکہ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اپنی MBBS کی ڈگری اسے چولہے میں جھونک دی ہے. اب فیلڈ میں کام کرنے کے دوران اسے اتنا کچھ پتہ چلا تھا کہ کسی اور طرف نکل جاتی تو اسے کبھی علم ہی نہ ہوتا. اس کا پورا ہفتہ ہی بہت مصروف گزرا تھا. کل سے پھر اس کی نائٹ شفٹ ہو جانی تھی. رات کی ڈیوٹی اسے بہت پسند تھی، نہ زیادہ کھچ کھچ ہوتی تھی، اور اس طرح بھی خوش رہتا تھا کہ باقی ڈاکٹروں کی طرح اس کا کوئی بوائے فرینڈ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ رات گزارنے یا فلم دیکھنے کے لیے اسے جانا ہو. ابھی ایک طویل تھکا دینے والے آپریشن کے بعد وہ پور پور دکھتے وجود کے ساتھ کمرے میں پہنچی تھی. اسے گھڑی دیکھی. 20 منٹ بعد اسے گھر کے لیے نکلنا تھا. پیروں کو جوتے سے آزاد کر کے کرسی پر سر ٹکائے وہ اپنے تنے ہوئے عضلات کو پرسکون کر رہی تھی. ٹھیک 17 منٹ بعد سسٹر گریس نے اسے آواز دی. جانے کیا ایمرجنسی آ پڑی تھی کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی تکلف نہیں کیا تھا. 14 سال کی بچی ہے اور حالت بہت خراب ہے. مجھے ڈر ہے آپریشن کرنا پڑے گا. اگلے ہی لمحے تھکن بلائے وہ اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی. جوتا پہننے میں وقت ضائع کیے بغیر وہ سسٹر گریس کے پیچھے بھاگی. اس سے پہلے ہی ڈاکٹر عفنان اسے آپریشن روم میں لے جا چکے تھے. اس سے پہلے ڈاکٹر عفنان کے ساتھ اس کے سارے آپریشنز طے شدہ تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا. ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی دیوار نے بھی ان کی کارکردگی پر برا اثر نہیں ڈالا تھا. یہ پہلی ایمرجنسی تھی جسے ان دونوں کو ہینڈل کرنا تھا. آپریشن روم کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی. سنہری بالوں والی وہ خوبصورت بچی تھی، باقی بہت بری حالت میں تھی. اس کے جڑواں بچے تھے. اور وہ خود کافی کمزور بھی تھی. اس نے کھڑے کھڑے اس کی فائل پر نظر ڈالی. لڑکی کی میڈیکل ہسٹری کچھ فیوریبل نہیں تھی، اس لیے یہ بڑی پیچیدہ صورتحال تھی. اس نے ڈاکٹر عفنان کی طرف دیکھا. وہ تر و تازہ ہو کر آپریشن کی تیاری کر رہے تھے. ہمیں تینوں کو بچانا ہے. اگر کہیں خطرہ لگا تو میری ترجیح یہ ہے. گلوز پہنتے انہوں نے آہستہ آواز میں اسے بتایا. اس بات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس بات کی کوئی وجہ تھی، لیکن وہ جانتی تھی ایسی پیچیدہ صورتحال میں بعض اوقات ڈاکٹرز بیتوکی باتیں کر کے اپنی صورتحال کی سنجیدگی کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت شاید وہ بھی یہی کر رہے تھے. اس نے بھی ان کا ساتھ دیا. انشاءاللہ ہم تینوں کو بچا لیں گے. میں سسٹر ماریا کو بلاتی ہوں، پھر شروع کرتے ہیں. جب 4 گھنٹے کے بعد وہ آپریشن روم سے نکلے تو ہر درجہ تھکن کے باوجود ان کے چہرے چمک رہے تھے. انہوں نے 3 زندگیاں بچائی تھیں. تھینکس یو اس مشکل گھڑی میں ساتھ دینے کے لیے. گھر کے لیے نکلتے ڈاکٹر عفنان نے اسے کہا، میرا بھی اتنا ہی فرض تھا جتنا آپ کا. تھینک یو کی کوئی بات نہیں. وہ پہلی بات تھی جو اس نے جلے کٹے لہجے میں کی بجائے نارمل انداز میں ان سے کی تھی. تھکن سے چور ہو کر وہ سوئی تو ساری رات کروٹ بدلنے کے لیے بھی نہیں اٹھی. آج اس کی چھٹی تھی، اس کے باوجود وہ روزمرہ کے وقت پر اٹھ گئی تھی. نماز سستی کی نظر ہو چکی تھی، اس لیے منہ دھو کر وہ کافی بنانے باہر نکل آئی. کافی بنا کر کمرے میں گئی اور کھڑکی کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گئی. کافی کے ساتھ اس نے ایک چاکلیٹ بھی میز پر رکھی تھی. اب اس نے لے لی تھی تو دینے والے کو کیا پتا اس نے کھائی تھی یا نہیں. پڑی پڑی بھی کون سا اس کے کام آنی تھی. سو آج کے دن کا آغاز کافی چاکلیٹ سے تھا. کافی کما ختم کر کے وہ اٹھی تو اس نے ایک بار پھر اسی سیاہ فارم کو، سفید سائیکل جس کے پیچھے تانگے کی طرح چھت لگی تھی، پھولوں سے لاد گراتے دیکھا. اس کے گھر کے سامنے پہنچنے سے پہلے وہ باہر نکل آئی تھی. پچھلی بار کی طرح اب بھی وہ اسی جگہ سائیکل چھوڑ کر جانے لگا تو وہ اس کے پیچھے بھاگی. اے اسٹاپ دیئر، وائی آر یو لیونگ دس ہیئر؟ کیونکہ مجھے اس کام کے پیسے ملے ہیں. کس نے دیے ہیں پیسے؟ وہ حیران ہوئی. مجھے نام پوشیدہ رکھنے کے بھی پیسے ملے ہیں. کہتے ہوئے وہ مسکرایا. اچھا تو تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ اس نے اپنے طریقے سے بات اگلوانے کی کوشش کی. یقیناً اسے چھپانے کے لیے تمہیں پیسے نہیں ملے ہوں گے. اس کی چالاکی پر وہ کھل کر ہنسا تھا. واقعی، لیکن میری دوستی مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی. اس کی بات پر وہ ایک سیکنڈ کے لیے حیران ہوئی تھی. تو کیا پیسوں کے لیے دوست کا کام کرتے ہو؟ کرتے دوستی کچھ نہیں کہتی؟
بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، دوستی اپنی جگہ اور کام اپنی جگہ۔ ویسے اگر تم میری دوست بن جاؤ تو میں تمہارے بھی کام کر دیا کروں گا، لیکن آف کورس پیسے لے کر۔ تھینکس یو، ایسے تو ہر کوئی کر دیتا ہے، لیکن وہ پیسوں کے لیے تمہارا حلیہ بتا دے گا۔ میں نے کب کہا میں نے ایسا کوئی کام کروانا ہے؟ لیکن میں تو ایسے ہی کام کرتا ہوں۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر نکھری نکھری لڑکی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اچھا میرا ایک کام کرو گے؟ آف کورس، میں تمہیں پیسے نہیں دوں گی کیونکہ میرے پاس تمہارے دوست کی طرح فضول کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میرے دوست کی محبت کو تم فضول کہہ کر مجھ سے کوئی کام نہیں کروا سکتی، پھر چاہے تم میری دوست بن جاؤ اور مجھے پیسے بھی دو۔ اس نے منہ پھلا لیا تھا۔ اچھا سوری، بس اپنے دوست سے کہنا کوئی اور سائیکل نہ بھیجے پلیز۔ یعنی پھول اور چاکلیٹس بھیجتا رہے؟ اس کے انداز پر وہ خفیف سا شرمندہ ہوئی تھی۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میرے کہنے سے وہ رک جائے گا تو میں ضرور تم سے یہی کہتی کہ آئندہ ایسا کچھ نہ لانا۔ اسمارٹ لیڈی، مارٹن نے اس کی دور اندیشی کو سراہا۔ ٹھیک ہے فرینڈ، کل ملتے ہیں۔ اس سے کچھ آگے نکل کر ہاتھ لہرا کر الوداع کہا۔ لیکن تم تو ہر ہفتے نہیں آؤ گے؟ اس نے کھڑے کھڑے حساب لگایا کہ پچھلی بار وہ ایک ہفتہ پہلے آیا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے روز آنے کا کہا تھا، لیکن اچانک مصروفیت آ گئی تھی جس کی وجہ سے میں روز نہیں آ سکا تھا۔ اب میں فری ہوں۔ اچھا تو یہ سائیکل لے جاؤ پلیز، میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ دوڑ کر اس کی ہم قدم ہوئی تھی۔ مارٹن نے تمہیں دوست کہا ہے اور مارٹن دوست کے لیے فری میں ایک بار تو یہ کر ہی سکتا ہے۔ پھول اور ڈھیر ساری چاکلیٹس کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں تھما کر سائیکل لے کر وہ سڑک کے کنارے چلتا دور نکل گیا۔ مسرت کی نظر سے بچتی وہ چھپ چھپا کر اندر آئی تھی۔ وہ روز روز پھولوں کی کوئی جھوٹی وجہ بنانے سے قاصر تھی۔ حد ہے ویسے، پھولوں کا ڈھیر میز پر رکھ کر اسے ایسے چھپ چھپ کر اندر آنے پر ہنسی آ رہی تھی۔ امل کے آپریشن کو 4 ماہ گزر گئے تھے اور ان 4 ماہ میں جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ خود امل میں اتنا بدلاؤ آ گیا تھا کہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا یہ وہی ہے۔ سب کے اندازوں کے برعکس اسے بہت جلد حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ نہ اسے پیپر چھوٹ جانے کا شکوہ کیا اور نہ ہی کسی سے کوئی اور گلہ کیا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے ہسپتال میں امل کسی اور امل کے ساتھ بدل گئی ہو۔ اتنی سمجھدار تو وہ کبھی بھی نہیں رہی تھی جتنی اب ہو گئی تھی۔ جن کتابوں کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا، گزشتہ 4 ماہ میں ان کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ ماہین پھپھو ماہم کی شادی کے چھوٹے بڑے سارے فنکشن نپٹا کر اپنی لاڈلی بھتیجی سے ملنے آئی تھی۔ لپٹ لپٹ کر اسے چومتے ہوئے ماہین پھپھو سے پتہ نہیں کیوں بڑی جھوٹی سی لگی تھی، حالانکہ ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں تھا۔ یہی اگر ان کی اپنی کوئی بیٹی ہوتی تو کیا وہ اتنا ہی وقت لگاتی آ کر ملنے میں؟ امل نے سوچا تو صحیح، لیکن کہا نہیں۔ وہ ہوا کے جھونکے کی طرح آ کر چلی بھی گئی۔ اگلی بار ان کا آنا 1.5 ماہ بعد ہوا۔ پہلے امل مصروفیت کے باوجود فون کر لیا کرتی تھی، مگر اب بالکل فارغ ہونے کے باوجود اس کا دل نہیں چاہا فون کرنے کا۔ انہوں نے بھی یہ زحمت نہیں کی تھی۔ افنان تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا، حالانکہ ہسپتال کی حد تک وہ ہر لمحہ ان کے ساتھ رہا تھا۔ اصل میں آپریشن نے امل کو اتنا جھٹکا دیا تھا کہ ایک تو جسمانی کمی اور دوسرا اس کے ڈاکٹری کے خواب ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ وہ بہت حساس ہو گئی تھی، ہر بات کو اتنا زیادہ محسوس کرتی تھی، لیکن اسے خود پر چپ تان کر سب کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ اگر بار بار ماہین پھپھو یا افنان کا پوچھتی تو یقیناً مما اور ڈیڈی کے لیے مشکل ہی کھڑی کرتی۔ حیرت کی بات تھی کہ افنان کی محبت اس سے پہلے اس کے بار بار بتانے پر بھی محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب وہ آتا نہیں تھا تو اس کی باتیں لفظ بہ لفظ یاد آتی تھی۔ اس سے پہلے بھی کبھی اسے فون نہیں کیا تھا اور اب بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا اسے نہیں پتا تھا اسے دلجوئی کی کتنی ضرورت ہے؟ پھر ایسے ہی ایک تپتی دوپہر اسے مما کو اپنی کزن فوزیہ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بات کرتے سن لیا۔ ماہی نے پہلے ذکر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ افنان کو باہر بھیجنے کا ارادہ رکھتی ہے، بس اسی لیے حیرت ہوئی تھی سن کر۔ اسے مما کی آواز سنی اور وہیں جامد ہو گئی۔ تو وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا بنا بتائے اور بنا ملے؟ مجھے ویسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اس نے تمہیں بتایا ہی نہیں، اور کیا وہ جاتے ہوئے مل کر بھی نہیں گیا؟ میں امل کے ساتھ مصروف تھی، مجھے اپنا کچھ ہوش نہیں تھا۔ پتہ نہیں ماہی نے بات کی ہوگی، مجھے یاد نہیں ہوگا، اور مل کر کیا جانا، وہ کون سا پہلی بار گیا ہے؟ اسے نہیں پتا فوزی آنٹی نے کیا سمجھا، لیکن وہ جان گئی تھی مما جھوٹ بول رہی تھی۔ پھپھو نے مما کو بتایا ہی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ عفنان کا یہ جانا وہ جانا نہیں جو وہ پہلے جاتا تھا۔ وہ ولی نہیں تھی، لیکن بیماری کے بعد اسے جس طرح تنہا چھوڑ دیا گیا تھا، اس نے امل کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ پھر اسی شام ان کا فون آ گیا۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے وہ ایکسٹینشن پر موجود تھی کہ پگھلے شیشے جیسے الفاظ اس نے اپنے کانوں میں اتار کر ان لوگوں کا اصل چہرہ دیکھا جس نے افنان کے جانے کا نہیں بتایا۔ وہ یہ بھی نہیں بتائے گی کہ افنان نے وہاں شادی کر لی ہے۔ سلام دعا کے بغیر یہ اطلاع تھی جو مما کو دی گئی تھی۔
آج کل بچے ماں باپ کے کہنے میں کہاں کہاں ہیں؟ ماہین کا اس میں کیا قصور؟ مما کی ہمت پہ اسے رشک آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس عورت کے لیے محاذ پر کھڑی تھی جس نے بھری محفل میں اپنے بیٹے کے لیے امل کے ساتھ کی شدید ترین خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پھر اس کی بیماری نے سب بدل دیا۔ رہنے دو صدف، اب بھی آنکھیں کھول لو۔ پہلے اس کا مالا کی طرف ذہن تھا، لیکن اس دن تبسم کے گھر میلاد پر اس نے امل کا نام لیا، اور میرے کہنے پر تم نے میرا وہم کہہ کر ٹال دیا۔ اب بھی اسے جان بوجھ کر افنان کو باہر بھیجا تاکہ وہ اسے امل سے دور رکھ سکے، اور اب خود ہی اسے ایسا کرنے کا کہا ہوگا تاکہ تم لوگوں کے سامنے اچھی سچی بن سکے۔ امل اسے زیادہ سن نہیں سکی، فون کریڈل پر ڈال کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ مالا کا اترا اترا چہرہ اور پھپھو کے بارے میں طنزیہ باتیں اسے سمجھ میں آ رہی تھی۔ اس رات وہ دیر تک روتی رہی تھی، نہ افنان کے بدلنے پر، نہ پھپھو کے اپنا اصل دکھانے پر، بس اپنی ناقدری پر۔ اسے جی بھر کر رونا آ رہا تھا۔ وہ امیر ترین انڈسٹریلسٹ کی بیٹی، شہر کے مہنگے اداروں میں پڑھنے والی، جسے قدرت نے اچھے رنگ روپ سے نوازا تھا، اوڑھنے پہننے کا سلیقہ اسے ماں باپ سے وراثت میں ملا تھا۔ ذہین و فتین وہ لڑکی جس نے خواب میں بھی آنسو نہیں بہایا تھا، اب رو رہی تھی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے سمجھا تھا عمر صرف کامیابیاں سمیٹنے اور خوشیاں جینے کے لیے پیدا ہوئی ہے، ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری رات رو چکنے کے باوجود صبح بڑی نکھری نکھری طلوع ہوئی تھی۔ اس کا دل و دماغ صاف ہو چکا تھا۔ پہلی سیڑھی پر پہلا پھندا اس نے خندہ پیشانی سے بنا رب سے شکوہ کیے جھیل لیا تھا۔ اب اس نے آگے کا سوچنا تھا، بلکہ وہ سوچ چکی تھی۔ اب بس ڈیڈی سے بات کرنی تھی اور مما کو منانا تھا۔ وہ سحر خیز تو تھی، لیکن مارننگ واک کی عادت اسے مارٹن نے ڈالی تھی۔ جس روز وہ رات کی ڈیوٹی سے بھی آئی ہوتی، مارٹن کے ساتھ کچھ دور تک ضرور جاتی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وہ روز پھول چاکلیٹس لے کر آتا، اور دونوں کچھ دور چہل قدمی کرتے، باتیں کرتے، اور اس کے بعد مارٹن اپنے راستے چلا جاتا، وہ واپس آ جاتی۔ مسرت کو اس نے بتا دیا تھا کہ یہ ایک دوست ہے۔ وہ اتنی اچھی فطرت کا تھا کہ باتوں باتوں میں اس کا ذہن صاف کر دیتا تھا۔ اب تو امل کو بھی اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ آج بھی اپنے وقت پر وہ گھر کے باہر موجود تھا۔ معمول کے مطابق ہاتھوں میں ایک ٹوکری تھی جس میں پھول اور چاکلیٹس تھیں۔ امل رات کی شفٹ نمٹا کر ابھی واپس آئی تھی۔ گڈ مارننگ پرنسس۔ مارننگ، اس کے ہاتھ سے ٹوکری پکڑتے اس نے جواب دیا۔ اسے دیکھ کر امل کی صبح ویسے ہی خوشگوار ہو جاتی تھی، جس کی وجہ کسی حد تک اس شخص کی ثابت قدمی تھی جو اسے بھیجتا تھا۔ ویسے تمہارا دوست کیا بہت امیر ہے؟ پھول اور چاکلیٹ اپنی ٹوکری میں منتقل کرتے امل نے اس سے پوچھا۔ کیوں؟ تم نے کیا اس کی دولت سے شادی کرنی ہے؟ وہ بھی کچھ ایڈوانس لیول پر تھا۔ تم پاگل ہو؟ میں اس سے کیوں شادی کرنے لگی؟ کیونکہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جس کے پیار کا جواب پیار کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات پر امل چپ رہی۔ میں کہہ رہی تھی اس کے پاس کیا اتنے فالتو پیسے ہیں جو ایک فالتو شخص کو ایک فالتو کام کے لیے مسلسل پیسے دے رہا ہے؟ درختوں کے لمبے قطار کے سنگ سیدھی سڑک پر اسے چلتے ساتھ 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 چلتے امل نے چاکلیٹ کا پیکٹ کھولا اور چھوٹا سا ٹکڑا توڑ کر منہ میں ڈال لیا۔ تم کہہ سکتی ہو، میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک فالتو لڑکی کے لیے ویسے محنت کرنے والوں کو کبھی کمی نہیں ہوتی، اور میرا دوست بہت محنتی ہے۔ وہ بات میں اپنے دوست کی تعریف کا پہلو اسی طرح ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اور اگر یہاں پھول ختم ہو جائیں، اس نے یوں ہی بات بڑھائی، تو پھر وہ خود ہی آ جائے گا۔ آخر میرا دوست کسی پھول سے کم تو نہیں۔ عمر نے ایک بار سوچا، پھر کل ہی سارے شہر میں پھولوں کا قحط پڑ جائے تاکہ میں بھی اس شخص کو دیکھ سکوں۔ میں بھی تمہاری دوست ہوں، کیا اس کے سامنے بھی تم میری ایسے ہی تعریف کرتی ہو جیسے میرے سامنے اس کی کرتے رہتی ہو؟ نہیں، وہ مجھے تمہاری تعریف کا موقع ہی نہیں دیتا، ساری تعریف خود ہی کر لیتا ہے۔ مسکراتا ہوا وہ اپنے راستے چلا گیا۔ مسرت پاکستان جا رہی تھی، اور یہاں ان کا بیٹا ہوتا تھا، سو ان کے واپس آنے تک وہ اپنے فلیٹ میں رہنے والی تھی۔ پہلے تو اس کا دل چاہا اسے بتا دے، لیکن پھر چپ کر گئی۔ آخر پتہ تو چلے اس کا دوست کتنے پانی میں ہے۔ کل اسے یہاں نہ پا کر مارٹین کا کیا حال ہونا تھا، اسے سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ اب کے بعد اس کی نائٹ ڈیوٹی 3 ہفتوں کے بعد آئی تھی۔ دلچسپ چیز یہ رہی کہ اس دوران ڈاکٹر عفنان رات کی ہی شفٹ میں آتے رہے تھے۔ اس کی ان سے ملاقات بھی محض ہیلو ہائی تک ہی محدود رہی تھی۔ 1 ہفتے کے لیے ان کی ڈیوٹی دن میں آئی تھی، لیکن اس دوران وہ دونوں ہی اتنے مصروف رہے تھے کہ ڈھنگ سے حال چال دریافت کرنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا۔ آج اس کے ساتھ وہی نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے، معمول کی طرح۔ رات پرسکون تھی، کوئی ایمرجنسی نہیں آئی تھی آج۔ وہ تھوڑی دیر بعد وارڈ میں راؤنڈ لگا رہی تھی۔ 17 سالہ سمارا کا صبح آپریشن ہوا تھا، اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے شور مچا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اس کا بلڈ پریشر چیک کر کے واپس کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ سسٹر گریس اس کے پیچھے آ گئی۔
اسے نیند آور دوا دی جا سکتی ہے؟ راہداری میں روکے وہ اسے اسمارا کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ سسٹر گریس میں صبر کی کمی تھی اور کچھ اس نے واقعی بہت تنگ کیا ہوا تھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال اس کی کوئی ضرورت ہے، تھوڑی دیر تک سو جائے گی۔ اس کا جواب سن کر بے دلی سے سر ہلاتے وہ واپس پلٹ گئی تو اس نے آگے قدم بڑھایا، مگر راہداری میں سرگوشی نما آواز سن کر ٹھٹک کر رکی، کیونکہ اس کا ہی نام لیا گیا تھا۔ سالگرہ پر دل چاہتا ہے سب سے پہلے محبوب مبارک دے، لیکن ڈاکٹر ملی سے ایسی امید رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ بیچارے ڈاکٹر عفنان بھی کہاں پھنسے ہیں۔ یہ سسٹر ماریا کی آواز تھی۔ رات 12 بجے کوشش کرنا کہ وہ اپنے کمرے میں ہو تاکہ ہم مل کر انہیں مبارک دے سکیں۔ میں کیک لائی ہوں۔ یہ ایک ہندو ڈاکٹر للی کی آواز تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ڈاکٹر عفنان کی اس کے لیے پسندیدگی گویا کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ ایک بار تو اس کا خون ابل پڑا تھا۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی، ابھی 11 بجے تھے، یعنی 1 گھنٹہ باقی تھا۔ سسٹر ماریا کی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ڈاکٹر عفنان کے اچھے اخلاق کی تو وہ خود بھی معترف تھے۔ ان کے نرم سلجھے ہوئے مہذب رویے کی بدولت ہر بندہ ان کے گن گاتا نظر آتا تھا، پھر چاہے وہ ساتھی ڈاکٹرز تھے یا مریض۔ اس کی سالگرہ پر وہ صرف ایک کیک ہی تو لائے تھے۔ یہ اور بات کہ اسے برداشت نہیں ہوا تھا، نہ انہوں نے کوئی گھٹیا اور غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ اپنے دماغ کو نارمل کر کے اس نے سوچا، کسی کی زندگی میں کوئی ایک شخص ہمیشہ خاص نہیں رہتا۔ اگر آج وہ ان کے لیے خاص تھی تو کیا پتہ اگلا سال آنے تک وہ ساتھ ہی نہ، اور اگر آج اس کے مبارک دینے سے ان کا دن اچھا گزر جائے تو اس میں کیا برائی تھی۔ ساتھ گزارے ہوئے پچھلے 2-3 ماہ نظر میں رکھ کر ایک اچھے انسان کی اچھائی کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ گھڑی 11:53 بجا رہی تھی۔ فیصلہ کر کے وہ ایک دم اٹھی، اپنا بیگ پکڑا اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازے کے قریب جا کر واپس مڑی، میز سے 1-2 فائلیں اٹھائیں اور دوہری رفتار سے باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر عفنان کے کمرے کے باہر اس وقت 4 نرسیں اور 3 ڈاکٹر تھے جو یقیناً 12 بجنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑی چیزوں کو نظر انداز کر کے ایکسکیوز می اٹس ارجنٹ نیڈ پرائیویسی کہہ کر وہ رد عمل دیکھے بغیر، دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ان کے کمرے میں گھس گئی۔ ڈاکٹر عفنان اپنی کرسی پر آنکھیں بوند کر بیٹھے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ کیا یہ خواب تھا کہ وہ اس وقت ان کے کمرے میں موجود تھی؟ اگرچہ کچھ بدحواس تھی، یعنی زندگی کے اگلے سال کی شروعات اس پیارے چہرے سے ہونی تھی۔ انہوں نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 11:57 ہو چکے تھے۔ ساری کوفت بشاشت میں بدل گئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر، خیریت؟ ڈاکٹر عفنان کے سوال نے امل کا دماغ بھگ سے اڑا دیا تھا۔ اسے کہنا کیا ہے، یہ تو اس نے سوچا نہیں تھا۔ باہر والوں کو دکھانے کے لیے وہ فائلیں بھی اٹھا لائی تھی۔ ناچار ان میں سے ایک فائل ان کے سامنے رکھی۔ یہ کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ وہ ہمتن گوش سن رہے تھے۔ امل ان کی سنجیدگی سے نروس ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی دیکھی، بس 1 منٹ باقی تھا۔ نہیں، یہ فائل نہیں۔ اس نے ان کے سامنے سے فائل اٹھائی اور بے وجہ اپنا بیگ کھول لیا۔ 2 دن پہلے کی چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ گھڑی نے 12 بجا دیے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈاکٹر، الفاظ بمشکل اس کے حلق سے نکلے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بیگ سے چاکلیٹ والا ہاتھ نکال کر ان کے سامنے کیا۔ پیکٹ کھلا ہوا تھا۔ جب تک اس کی نظر پڑی وہ دوسرے سرے سے چاکلیٹ پکڑ چکے تھے۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے میں اس نے خود پر قابو پایا۔ مجھے علم نہیں تھا آج آپ کی سالگرہ ہے، ورنہ کچھ لے آتی۔ یہ میری چاکلیٹ شیئر کرتے ہیں، اگر برا نہ لگے۔ وہ بولی تو اس کا لہجہ بڑا ہموار تھا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر وہ قابو پا چکی تھی۔ کیا میں یہ ساری رکھ لوں یا آپ کو واپس کرنی ہے؟ ڈاکٹر عفنان کی آنکھوں میں نرم سا تاثر تھا جس میں ہلکی سی شرارت نظر آ رہی تھی۔ وہ اگرچہ ان کی خریدی چاکلیٹ تھی لیکن امل نے کھائی ہوئی تھی اور وہ خود انہیں دے رہی تھی۔ اس سے پیارا تحفہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ آپ ساری رکھ سکتے ہیں۔ بیگ اٹھا کر وہ بھی اٹھ گئی۔ فائلیں دوسرے ہاتھ میں تھیں۔ تھینک یو امل، تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ اپنی پوچھ پر اس نے ان کی آواز سنی۔ امل نپے تلے ایک قدم اٹھاتی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جہاں سارے اس کے نکلنے کے انتظار میں تھے اور اس کے نکلتے ہی اندر بھاگے تھے۔ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اسے اپنا آپ بہت ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر عفنان کی آنکھیں غیر متوقع خوشی ملنے پر ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ کیا واقعی وہ ان کے لیے اتنی اہم تھی کہ اس کی مبارکباد سے انہیں اتنی خوشی ملی تھی؟ اس رات وہ بار بار ان کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی۔ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد اگلی شفٹ کے ڈاکٹر آنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں سائیکلوں پر نکلے کچھ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا گروہ دیکھ کر وہ شور مچاتے اور لہرا کر سائیکلیں چلاتے آس پاس کے لوگوں کو خوفزدہ کرتے جا رہے تھے۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لڑکا اتنی قریب آ گیا کہ جیسے ابھی ٹکرا جائے گا۔ اسے آگے بڑھتے قدم فوراً کھینچ لیے۔ وہ سائیکل سے ٹکرانے سے تو بچ گئی لیکن پیچھے ہوتے ہوئے اس کا پیر اتنی زور سے مڑا کہ وہ زمین پر گر گئی۔ اس کے بازو چھل گئے تھے لیکن بازو سے زیادہ اس کے پیر میں تکلیف تھی۔ اسے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کرا کر واپس بیٹھ گئی۔ بھلا ہو کہ اس کے پیچھے ہی سسٹر ماریا نکلی تھی۔ اسے زمین پر گرتے دیکھ لیا تھا۔
اور اب تیزی سے اس کی طرف آئی تھی، بمشکل وہ اس کے سہارے ہسپتال واپس پہنچی تھی۔ ڈاکٹر عفنان بھی گھر جانے کے لیے نکل رہے تھے، اسے دیکھ کر وہ بھی پریشانی سے اس کی طرف آ گئے۔ سسٹر ماریا نے مختصر طور پر بتا دیا تھا جو ہوا تھا۔ ڈاکٹر رابرٹ جو بھی ڈیوٹی پر آئے تھے، انہوں نے اس کا پیر چیک کر کے پٹی کر دی تھی، بازو کی خراشوں پر بھی مرہم وغیرہ لگا دی تھی، اسے چھٹیاں بھی مل گئی تھیں۔ سسٹر ماریا کی مہربانی تھی کہ ڈاکٹر عفنان اسے گھر چھوڑنے جا رہے تھے، یہاں تک سب ٹھیک تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اسے مسرت آنٹی کی طرف نہیں، اپنے فلیٹ پر جانا تھا جہاں وہ اکیلی تھی۔ پیر کا درد ایسا تھا کہ وہ نہیں جانتی تھی کب تک اسے چلا پھرا جائے گا۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ فی الحال وہ اس حالت میں نہیں کہ اٹھ کر پانی کا گلاس ہی پی سکے، پتا اس نے بتا دیا تھا۔ اور اب وہ فلیٹ کے سامنے گاڑی میں تھے۔ ڈاکٹر عفنان اس کا منہ دیکھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کسی کو بلائیں گی یا میں اندر چھوڑوں؟ کافی دیر بعد ان کی آواز گاڑی میں گونجی، یہاں میں اکیلی ہوں، آپ اندر چھوڑ آئیں۔ اتنی دیر سوچنے کے بعد اسے جواب دیا، اگر آپ اکیلی ہیں تو خود کیسے مینج کریں گی صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ آپ ابھی اپنے پیر پر وزن بھی ڈال سکتی ہیں۔ ڈاکٹر عفنان کے کہنے کے بعد گاڑی میں کافی لمبی خاموشی چھائی رہی، جسے بالآخر انہوں نے ہی توڑا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے گھر چل لیں، میری بیوی کی ماں میرے ساتھ رہتی ہیں، انہیں بھی کچھ دن کمپنی مل جائے گی اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عفنان کے منہ سے بیوی کا لفظ سن کر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے ہوا سے آکسیجن کھینچ لی ہو۔ بڑا مشکل سانس آیا تھا، پتہ نہیں کیوں دھوئیں کا ایک گولا سا حلق میں اٹک گیا تھا۔ بولنے کے لیے اسے اچھی خاصی محنت کرنی پڑی تھی۔ اور اگر آپ کی بیوی کو میرا آنا برا لگا تو ہماری طلاق ہو چکی ہے، کہہ کر انہوں نے گاڑی اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ وہ کہہ نہیں سکی کہ جب اسے طلاق دیتی تو اس کی ماں کو گھر رکھنے کا کیا مقصد ہوا۔ کچھ ہی منٹوں میں وہ ایک خوبصورت گھر میں موجود تھے۔ اس کا گریز بھام کر عفنان نے اندر سے اینا کو بلا لیا۔ اینا دبلے پتلے جسم کی انگریز عورت تھی، ان کے سنہری بال کندھوں سے بھی اوپر تھے، چہرے کی جھریاں بتا رہی تھیں کہ ان کی عمر اچھی خاصی ہے۔ خوش اخلاقی سے ہنستے مسکراتے وہ سہارا دے کر اسے اندر لے گئیں۔ ڈاکٹر عفنان نے اس کا تعارف ایک دوست کے طور پر کروایا تھا۔ اینا نے جھٹ پٹ ان دونوں کے لیے ولایتی ناشتہ بنا دیا تھا۔ ناشتے کے دوران دروازے پر بیل ہوئی تو انہیں ناشتہ کرتا چھوڑ کر اینا دروازہ کھولنے چلی گئی۔ وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں پھولوں سے بھری ٹوکری تھی جس میں چاکلیٹس بھی تھیں۔ وہ یہ بھی نہ بھی بتاتی تو اسے پتا تھا یہ مارٹن دے کر گیا ہے۔ اس ٹوکری کے ساتھ گیٹ ویل سون کا کارڈ بھی تھا۔ وہ مارٹن کے یہاں آنے پر بے حد حیران تھی، اور پھر کارڈ کیا وہ جانتا تھا وہ زخمی ہے اور اسے کیسے پتا وہ یہاں ہے؟ اس نے شکر کیا کہ ان میں سے کسی نے پوچھا نہیں کہ مارٹن کون ہے۔ ڈاکٹر عفنان سونے کے لیے چلے گئے تو اینا اسے بھی سونے کے لیے گیسٹ روم میں چھوڑ گئی۔ آنے والے دنوں کا سوچ کر وہ بے حد پریشان تھی، لیکن اتنا نہیں جتنا اپنے فلیٹ کے باہر ڈاکٹر عفنان کی گاڑی میں تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ چند دن کے اس سے زندگی کے کا اہم ترین فیصلہ کروانے والے ہیں۔ اسٹڈی میں وہ کتنی ہی دیر تک ڈیڈی کے ساتھ بند رہی، وہ انہیں سمجھا رہی تھی، اپنا نقطۂ نظر بتا رہی تھی، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی لاڈلی بیٹی کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ماہین نہ بھی ایسی حرکت کرتی تو اس کی تکلیف چھوٹی نہیں تھی۔ ماہین نے تو جیسے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ کل کو وہ اگر اپنی بہن سے ملتے بھی تو پہلے والا پیار نہیں ہوگا، محض دنیا داری اور دکھاوا ہوگا۔ اور پھر عمل کی خاطر وہ مان گئے۔ انہوں نے عمر کی جدائی بھی گوارا کر لی تھی کہ ان کی پیاری بیٹی کسی طرح زندگی کے اس مرحلے سے اپنا آپ کھوئے بغیر گزر جائے۔ وہ اگر ملک چھوڑنے کی بات بھی کرتی تو بڑی بات نہیں تھی، یہ تو اس نے بس لاہور جا کر پڑھنے کی بات کی تھی۔ صدف کو بھی انہوں نے سمجھا لیا تھا۔ یوں بچے کچے چند ماہ کے لیے عمر نے خود کو کتابوں میں قید کر لیا۔ یہاں سے اس کی زندگی کی وہ ابتدا ہوئی تھی جس کے بارے میں اس کا اندازہ تھا کبھی کوئی جان نہیں سکے گا۔ اس کے فون پر تہجد کا الارم سیٹ تھا، وہ بلا ناغہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی۔ اسے لگنے لگا تھا شاید اسی لیے اس کے رب نے اسے تکلیف میں مبتلا کیا کہ وہ اسے اپنا قرب بخشنا چاہتا تھا۔ تہجد کے بعد سے فجر تک وہ قرآن کھول کر بیٹھتی اور ترجمہ بھی پڑھتی۔ اس کے بعد وہ نصابی کتابیں کھول لیتی، ناشتہ کرتی اور کچھ دیر سو جاتی۔ باقی کا دن بھی کتابوں کے ساتھ گزر جاتا۔ ان نصابی کتابوں میں نہ جانے کیسے دوسری کتابیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ شاعری پڑھنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور اب اسے سارے لفظ بولتے اور اپنی تفسیر کرتے سنائی دیتے تھے۔ موویز اس کی زندگی سے ایسے نکل گئی تھیں جیسے عفنان اس نے سب سے ملنا جلنا پہلے کی طرح چھوڑا ہوا تھا، مگر اب اسے اپنا آپ اکیلا لگتا تھا، جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس لیے جب مما اسے کہیں جانے کا کہتی تو لاشعوری طور پر وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ نانوں کا سالانہ ختم تھا اور مما نے اسے ماموں کی طرف جانے کا کہا تھا۔ اس نے چپ چاپ حامی بھر لی۔ مما اور ڈیڈی کزنز ہونے کی وجہ سے ننیال اور دودیال کے رشتہ دار سبھی وہی تھے۔ وہ سپارہ منہ میں لیا آگے کیے پڑھ رہی تھی جب اس نے رشتہ دار خواتین کو اپنے بارے میں باتیں کرتے سنا۔ عماد کی چھوٹی بیٹی ابھی بھی پڑھ رہی ہے، ہم اپنی ابیہ بتا رہی تھی، اسی کی کوچنگ جاتی ہے۔
बस इसकी अकल देख लो, बेटी को डॉक्टर बनाने चला है, भला है गुर्दे पे क्या जिएगी, सब लगा लगाया मट्टी में चला जाएगा। उफ, कैसे लोग हैं। बस बेटी की मोहब्बत में अंधा हुआ है, सारी दुनिया तो अंधी नहीं होती ना। माही ने कैसे चालाकी से बेटे को बाहर भेज कर उसकी झटपट शादी करवा दी, सिर्फ इससे दूर रखने के लिए। हाँ तो क्या करती, लड़की जात है, कल को बच्चे पैदा करने हैं और एक गुर्दा है। अच्छा किया वक्त पे किनारा कर लिया, इत्मीनान लड़का है। और लड़के तो शादी से पहले ऐसी दिल लगी करते रहते हैं। एक के बाद एक औरत बोलती उसके जख्मों के खुरन उखाड़ रही थी। उसे बमुश्किल सिपारा पूरा किया और चूम कर मुतवाजन कदमों से चलकर मेज पर रख दिया। वो जानती थी कि वो सब अब उसे ही देख रही थी। वो ये भी जानती थी कि अब से कई नजरें उसे ऐसे ही देखेंगी। वो कम उम्र थी, अभी इतनी मजबूत नहीं थी जितना खुद को दिखाना पड़ रहा था। उसने शुक्र अदा किया कि अब उसे वहां से चले जाना है। उसके साथ ही उसने अपने प्लान्स में मजीद कुछ तब्दीलियां की थी। अब उसे पेपर्स का इंतजार था। पढ़ने के साथ साथ वो दुआ भी कर रही थी, वो दुआ जो उसने पहले कभी नहीं की थी। रब की रहमत की दुआ, साथ की दुआ। अब उसे कामयाबी की दुआ मांगने की जरूरत नहीं रही थी कि उसके साथ तो हर कामयाबी थी। अब की बार उसने कोई दावा नहीं किया था, बस अल्लाह से मदद मांगी थी और अल्लाह ने उसके सब्र का अजर और मेहनत का फल दिया था। उसने बहावलपुर में टॉप किया था। हस्बे वादा डैडी ने उसे लाहौर जाने की इजाज़त दे दी थी। फिर एंट्री टेस्ट में अल्लाह ने आसानी दी और वो सब दिल जलाने वाली बातों और रिश्तेदारों को छोड़कर एमबीबीएस के लिए लाहौर चली गई। माला, क्या मसला है? आखिर तुम दोनों बहनों ने क्यों जिंदगी में सुकून ना देने की कसम खा रखी है? मम्मा पुलाव के लिए प्याज तलते हुए मुसलसल बोल रही थी और वो करीब ही कुर्सी पर सर नीचे किए बैठी खामोशी से सुन रही थी। एक ने शहर बदरी ले ली है और दूसरी यहाँ से जाना नहीं चाहती। मुझे एक बार बता दो, तुम्हारे साथ क्या मसला है? ये चौथा रिश्ता है जिसे बिला जवाज रद्द किए जा रही हो। सारी जिंदगी यूं ही रिश्ते नहीं आएंगे और 2-4 साल गुजर गए तो लोग पूछेंगे भी नहीं। उनकी इतनी बातों के जवाब में माला उनसे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकी। वो उन्हें क्या कैसे बताती कि जो दिल की पहली खुशी थी वो छिन चुकी और अब दिल किसी खुशी को खुशी मानने पर राजी नहीं। दिल मानता ही नहीं कि उसके अलावा कोई और खुशी हो सकती है। इफ़नान उसके सामने उम्र से मोहब्बत की पींगे बढ़ाता रहा था। उसके बावजूद माला के दिल से उसकी मोहब्बत नहीं निकली। माला, मुझे एक बार बता दो, वो कौन है? मैं खुद तुम्हारे डैडी को मनाऊंगी, मेरा वादा है। चावल डालकर वो माला के पास आकर बैठ गई। उनके जहन में अचानक ही ये ख्याल आया था कि हो ना हो माला कहीं और दिलचस्पी रखती है। उनकी बात पर माला के चेहरे पर जलजले के आसार पैदा हुए थे। मम्मा, कोई नहीं है, आप जहाँ चाहें जिससे चाहे मेरा रिश्ता जोड़ दें, मुझे मंजूर है। उमल जिस दिल से यहाँ से गई है, मुझे मुझे नहीं लगता वो कभी वापस भी आएगी। बस इसीलिए आप लोगों का सहारा बनना चाहती थी। आपके अकेलेपन के ख्याल से ना कर रही थी। नादानिस्ता उसने मम्मा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। ये कैसे मुमकिन था कि उमल घर वापस ना आती? दिल ही दिल में उन्होंने माला के खत का खदशा बेबुनियाद होने की दुआ की। वो उठकर चावलों में चमचा चलाने लगी। सहारा अल्लाह की ज़ात का होता है, वो लड़कियां भी ना देता तो। तायद में सर हिलाकर वो बाहर निकल गई। अगर वो अपनी मर्जी बताने के काबिल होती तो उस वक्त बताती जब फूफो ने उसकी बजाय उमल का नाम लिया था। और इफ़नान, उसे मोहब्बत अपनी जगह के मोहब्बत पर दिल पर इख्तियार नहीं था। अब अगर इफ़नान सोने का बेबंद कर आ जाता तो उसे अपनाना तो दरकिनार, अपनाने का सोचती भी नहीं। दो जीती जागती लड़कियों के दिलों से खेलकर वो उनको पत्थर कर गया था। मुंह हाथ धोकर तरोताज़ा होने के बाद वो कमरे में आहिस्ता आहिस्ता चलने की मश्क कर रही थी। आज पहला दिन था जब उसे पाँव पर वजन डाला था। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद वो इफ़नान की शुक्रगुजार थी कि उसने उसे सहारा दिया और अपने घर ले आया। ऐना ने दरवाज़ा खोलकर उसे देखा। खुशी हुई तुम्हें सहजाबी की तरफ जाता देखकर। मार्टिन के लाए फूल और चॉकलेट मेज़ पर रखते उन्होंने कहा, थैंक यू। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। नाश्ता थोड़ी देर तक मिलेगा। उसे मुश्किल में देखकर वो उसकी तरफ आई और सहारा देकर बेड की तरफ ले आई। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा कहीं जाना है। उसने खिड़की के बाहर नरम धूप की तरफ देखा। कल रात आसमान पर इतने स्याह बादल थे और अब ठंडी ठंडी धूप फैली थी। मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाई। असल में पिछले दिनों कुछ तबीयत खराब थी तो मैं काम पर तवज्जो नहीं कर सकी। अब मैं तुम्हें वक्त दे सकती हूँ। ऐना ने उसे पहले बताया था कि वो घर से ही ऑनलाइन काम करती हैं। कोई बात नहीं। अभी वो बात कर ही रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। उसने सवालिया नजरों से ऐना की तरफ देखा, जिसे नजरअंदाज करके ऐना कमिंग कह चुकी थी। डॉक्टर इफनान के हाथ में नाश्ते की ट्रे देखकर उसे हैरत हुई। उसके मुताबिक उन्हें अस्पताल होना चाहिए था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आज मैं जल्दी आ गया था, सोचा आपको देसी नाश्ता करवाऊं, वरना ऐना का बनाया नाश्ता करते करते आप सारे जायके फरामोश कर जाएंगी। हंसते हुए उसने ट्रे बेड पर रखी। उसने जानबूझकर उर्दू में बात की थी ताकि ऐना ना समझ सके। ऐना ने अबरू उठाकर ट्रे की तरफ देखा जहां 2 बंदों का नाश्ता पड़ा था, खस्ता पराठे और अंडों का ऑमलेट, अचार, मुर्गी का सालन और चाय के 2 मग। ठीक है, आप लोग नाश्ता करें, मैं अपना कमरा साफ करके आती हूँ। ये
یہ میں ان کا اور آپ کا بنا کر لایا ہوں۔ ڈاکٹر عفنان نے انہیں جانے سے روکا، لیکن وہ ہاتھ سے نہ کرتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئیں۔ میری عمر مجھے اس سب کی اجازت نہیں دیتی، تمہاری عمر ہے، تم لطف اٹھاؤ۔ آپ کریں ناشتہ، میں باہر، آپ چاہیں تو یہاں ناشتہ کر سکتے ہیں۔ ٹرے اپنے سامنے سرکاتے ہوئے اسے کھلے دل سے پیشکش دی۔ حیرت اور خوشی چھپاتے وہ اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر عفنان کی زندگی کا یہ سب سے بہترین ناشتہ تھا۔ وہ ناشتے کے برتن اٹھا کر لے گئے تو ایک بار پھر اینا آ گئی۔ کیا میں تمہیں باہر لے جاؤں؟ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جواب دینے پر وہ اسے سہارا دے کر باہر لے آئیں۔ آج پہلے دن وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نرم دھوپ گو کے رخصت ہو چکی تھی، پھر بھی اسے باہر کھلی فضا میں بیٹھنے کو ترجیح دی۔ کھڑکی سے اندر کا کچھ حصہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ ڈاکٹر عفنان کوڑے کے شاپر ہاتھ میں لیے باہر نکلے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ آج میں گھر پر ہی ہوں، اصل میں میری سالگرہ کی پارٹی کے چکر میں میرے دوست میرا کباڑا کرنے والے ہیں، سوچا آپ کو بھی دعوت دے دوں، کہیں عین وقت پر آپ یہ کہہ کر جان چھڑا لیں کہ مجھے کون سا بلایا تھا۔ 5-6 دوست ہیں، امید ہے آپ کو اچھا لگے گا، اگر کچھ چاہیے تو بندہ حاضر ہے۔ نہیں تھینک یو۔ اس کے کہنے پر اس بات میں ساری لا کر وہ دوبارہ اندر چلے گئے۔ میں نے بہت محنت کی ہے زندگی میں، لیکن میری محنت سے مجھے کچھ نہیں ملا۔ جو بھی ملا ہے قسمت سے ملا ہے، جیسے ڈاکٹر عفنان۔ میگی کے ساتھ اس کی شادی پسند کی تھی۔ میں آج دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ میگی کی زندگی کا پہلا اور آخری اچھا فیصلہ تھا۔ ان کے جانے کے بعد اینا ان کی پشت کو محبت سے تکتے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے لگا تھا میگی بہت خوش قسمت ہے، لیکن میری نظر میں وہ آج دنیا کی بد نصیب ترین لڑکی ہے۔ یہاں اولاد اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی اور یہ لڑکا مجھے اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ اسی کی دی ہوئی ہمت ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں بھی چل پھر رہی ہوں، اور ورنہ کسی اولڈ ایج ہوم میں پڑی موت کا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان کے کہنے پر اسے غور سے اینا کا چہرہ دیکھا۔ وہ ان کی عمر کے بارے میں اندازہ لگاتی تو یقیناً 50 کے اوپر نہ جاتی۔ ویسے ہی آپ کی اتنی عمر لگتی نہیں ہے، اسے برملا اظہار کر دیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ جب میں 50 کی تھی تب تم مجھے دیکھ لیتی، تب بھی یہی کہتی، تب میں شاید 90 کی لگتی تھی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ہنسنے لگی۔ شام کی پارٹی کے لیے کیک اینا نے بیک کیا تھا اور خوبصورت کریم ورک سے سجا دیا تھا۔ کھانا ڈاکٹر عفنان اور اینا نے مل کر بنایا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھی کچھ فاصلے پر انہیں باورچی خانے میں کام کرتے دیکھتی رہی تھی۔ اینا نے اسے سیاہ رنگ کا خوبصورت گاؤن پہننے کے لیے دیا تھا۔ یہ میں نے عفنان سے تمہارے لیے منگوایا ہے، پہن لینا، مجھے یقین ہے یہ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ جتنی محبت سے انہوں نے کہا تھا وہ انکار نہیں کر سکی۔ ڈاکٹر عفنان سے اس نے اپنے فلیٹ سے کپڑے منگوائے تھے، ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کی پارٹی کے لیے مناسب نہیں تھا، اس لیے بھی اس نے شکریہ کے ساتھ ان کا تحفہ قبول کر لیا تھا۔ اینا نے ہلکا سا میک اپ کر کے اس کا روپ نکھار دیا تھا۔ ڈاکٹر عفنان کے اپنے لیے احساسات جاننے کے بعد ان کی سالگرہ پارٹی کے لیے ایسی تیاری اسے بری طرح نروس کر رہی تھی۔ ان کا سامنا کرنے کے خیال سے ہی دل میں خود بدھ ہونے لگی تھی۔ شام ڈھلتے ہی ایک بار پھر بادلوں نے آسمان پر اپنا تسلط جما لیا تھا۔ مہمان آ چکے تھے اور وہ کمرے میں موجود تھی۔ اینا اسے لینے آئی تو ایک نظر چوری چوری آئینے پر ڈال کر وہ ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ ڈاکٹر عفنان نے اسے ایک گہری نظر سے دیکھا تھا، جس میں محبت ہی احترام تھا، جیسے اس کا عکس آنکھوں سے دل میں محفوظ کر رہے ہوں۔ وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی، دل جیسے ایک نئی تال سے آشنا ہوا تھا۔ اینا نے اسے ان کے دوستوں سے متعارف کروایا۔ وہ سب مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ حد تو یہ کہ وہ پال کو ڈاکٹر سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ ایک بار مینیجر نکلا۔ جب سب میں 2 باتیں مشترک تھیں، وہ سب زندہ دل اور ڈاکٹر عفنان سے محبت کرنے والے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت شام تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اندر اولیویا نے گٹار پر محبت کے کسی نغمے کا سر چھیڑ رکھا تھا۔ اس کے بعد موج مستی میں وہ سب باہر نکل گئے اور وہ اکیلی ان سب کو باہر شور مچاتے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے قریب سے فون کی بیل سنائی دی۔ اگلے صوفے پر پڑا فون بج رہا تھا۔ ایک نظر ان سب پر ڈال کر وہ سرکتی ہوئی صوفے کے دوسرے کنارے تک آئی۔ مارٹن کالنگ کے جگمگاتے الفاظ نے اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ وہ مارٹن ہو سکتا تھا جو اسے پھول اور چاکلیٹس دے کر جاتا تھا۔ ایک بار اس کا دل چاہا فون اٹھا کر بات کر کے دیکھے، لیکن اخلاقی لحاظ سے یہ انتہائی نامناسب بات تھی۔ اس نے دھیان سے نمبر دیکھ کر ذہن نشین کیا اور اپنا فون نکال کر جلدی سے اس میں محفوظ کر لیا۔ یہ فون یقیناً ڈاکٹر عفنان کا تھا۔ مارٹن کہیں ان کا دوست تو نہیں، اور انہوں نے ہی تو اسے پھول اور چاکلیٹس کا نہیں کہا ہوا، اور اگر ایسا ہی ہوا تو آخری سوال کا جواب اس بات میں ہونے کا سوچتے اس کے دل نے دھڑکن چھوڑی تھی۔ اس رات دیر تک کروٹیں بدلنے کے بعد بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زندگی کے بارے میں اس نے ایک عرصے سے سوچنا چھوڑا ہوا تھا، لیکن اب سوچنا ناگزیر لگ رہا تھا۔
جذباتی عمر سے وہ بہت آگے نکل آئی تھی، اس کے باوجود وہ ایک لڑکی تھی جس کے سینے میں دل دھڑکتا تھا۔ ویسے بھی زندگی اکیلے بسر نہیں ہوتی۔ اسے مما کی ہر کال کے اختتام پر کی گئی درخواست یاد آ گئی، ہمارے جیتے جی اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کر لو، ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ ہم تمہاری خوشیاں دیکھ سکیں۔ ابھی ڈاکٹر افنان نے کچھ کہا نہیں تھا اور وہ بہت آگے کی سوچنے لگی تھی۔ اگر یہ سب اس کا وہم ہوا، اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی۔ کل رات وہ اپنے فلیٹ پر لوٹ آئی تھی، اگرچہ اینا اور ڈاکٹر افنان ابھی بھی اسے وہاں رکھنے پر مصر تھے۔ وہ اب بنا کسی سہارے کے ہلکے پھلکے درد کے چل پھر سکتی تھی، اس لیے شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی تھی۔ کچھ اسے مارٹن سے ملنے کی بے چینی بھی تھی۔ وہ تصدیق کرنا چاہتی تھی آیا کہ ڈاکٹر افنان ہی وہ شخص ہے جو مستقل مزاجی سے اسے پھول اور مٹھاس بھیجتے ہیں۔ صبح وہ کافی کے مگ اور موبائل کے ساتھ باہر کھڑی تھی اور مارٹن کے آنے تک وہیں کھڑی رہی۔ گڈ مارننگ، کیسا ہے پاؤں اب؟ پھول اور چاکلیٹس اس کی طرف بڑھا کر وہ اس کے پیر کی طرف جھک کر دیکھنے لگا۔ مارننگ، تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو، ٹھیک ہوں اب۔ دروازہ کھول کر مگ، پھول اور چاکلیٹس اندر رکھ کر دروازے کا تالا لگا کر وہ اس کی طرف مڑی اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ویسے بہت اچھے دوست ہو، جانتے تھے مجھے چوٹ لگی ہے، پھر بھی حال چال پوچھنے کی توفیق بھی نہیں ہوئی۔ اس نے طریقے سے بات شروع کی۔ میں آنا چاہتا تھا، بلکہ میں آیا بھی تھا، لیکن اس گولڈی نے مجھے اندر گھسنے ہی نہیں دیا۔ کون گولڈی؟ امل حیران ہوئی۔ وہی مس اینا مور، اولڈ از گولڈ، اور وہ گولڈ ہی نہیں، میں اولڈی کہوں گا تو غصہ کرے گی، تو اسی لیے دانتوں کی نمائش کرتی اس نے جواب دیا۔ تو ایمی ہنس پڑی، تو ملی ہنس پڑی۔ تم مجھے فون بھی کر سکتے تھے۔ وہ کسی طرح ماننے پر راضی نہیں تھی۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی کر لیتا ہوں، نمبر بتاؤ اپنا۔ امل نے اسے اپنا نمبر بتایا اور دھڑکتے دل کے ساتھ ہاتھ میں پکڑے فون کی طرف دیکھنے لگی۔ سیکنڈوں کے وقفے سے اسکرین پر پہلے سے محفوظ فرینڈ کا نام جگمگانے لگا۔ اس نے فون کان سے لگا لیا۔ ایک کام کرو گے؟ ہاں بالکل، لیکن پیسے لے کر۔ اس سے کچھ قدم آگے چلتے مارٹن نے بڑی سنجیدگی سے مذاق کیا تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ ضرور کوئی پھڑکتا ہوا جواب دیتی۔ اپنے دوست سے پوچھ کر بتانا کیا وہ مجھ سے شادی کرے گا، انتہائی سنجیدگی سے کہہ کر وہ واپس ہو لی۔ مارٹن نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا اور پھر کان سے لگا لیا۔ ہاں ضرور۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے بنا سوچے سمجھے مارٹن سے یہ کیوں کہا، لیکن جب پہلے نہیں سوچا تو اب وہ سوچ کر بھی پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کر کے وہ ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر افنان کی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ کھڑے کھڑے کچھ دیر کے لیے ملے تھے۔ اس کے بعد کام کی بے انتہا مصروفیت کے باوجود رہ کر ڈاکٹر افنان کے رد عمل کا خیال اس کا دل دھڑکاتا رہا۔ ڈیوٹی ختم کر کے جب وہ گھر کے لیے نکلی تو آسمان بالکل صاف اور نکھرا نکھرا تھا۔ مخصوص دھیمی رفتار سے اپنے راستے پر چلتے اس نے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی محسوس کی۔ بنا دیکھے بھی وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر افنان ہوں گے۔ ٹرام سے چند قدم کی دوری پر انہوں نے ساتھ چلتے اس کا ہاتھ بالکل غیر محسوس طریقے سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ گلابی ہتھیلیاں نامعلوم ہو رہی تھیں۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ ٹرام میں سوار ہوئے۔ خاموشی اپنا کردار بخوبی ادا کر رہی تھی۔ امل کو پتہ نہیں چلا وہ ایک سٹاپ پہلے ہی اتر چکے تھے۔ امل سیراب کرتی آواز میں بڑی پیاس تھی۔ مجھ سے شادی کریں گی؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنا سوال دہرا کر وہ اپنے سامنے چھوٹی ہو، یا اگر وہ جواب دیں تو اس میں یہ احساس پیدا ہو کہ اسے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گی، پھر آپ بتائیے گا۔ کپ کپاتی آواز میں جواب آیا تھا۔ میرا جواب کبھی نہ ہو ہی نہیں سکتا، بھلا زندگی کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ چپ رہی، ارد گرد لوگوں سے بے نیاز۔ وہ لمس کی زبانی سارے احساس ایک دوسرے میں بانٹتے چلے جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد فلیٹ میں امل نے ان کے سامنے ایک فائل رکھی۔ انہوں نے فائل اٹھا کر چند صفحے الٹ پلٹ کی اور ایک فائل ایک طرف رکھ دی۔ شادی کے لیے دیر آپ کی طرف سے ہوگی۔ امل نے مٹی ہوتے وجود کے ساتھ فائل اٹھا کر دراز میں رکھی۔ کچھ دیر بعد وہ فون پر گھر بات کر رہی تھی۔ مما، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مالا کے ہاں کہنے کی دیر تھی کہ اس کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ ڈیڈی دل کے مریض تھے اور اپنی زندگی میں ان دونوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے جلدی مچا رہے تھے۔ اس کی منگنی کی رسم گھر میں ہی رشتہ داروں کی عدم موجودگی میں ادا کر دی گئی تھی۔ ڈیڈی نے پھپھو تک کو نہیں بلایا تھا، امل کو بلایا تھا، لیکن امل اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ منگنی کیا رسم ہوتی ہے؟ جب شادی ہوگی تب آ جاؤں گی، ابھی مجھے دل لگا کر پڑھ لینے دے، یہ نہ ہو میرا MBBS لاہور سے بہاول پور کے راستے میں رل جائے۔ مگر یہ بھی بس بات ہی تھی۔ اسے 3 سال ہو گئے تھے گھر بدر ہوئے۔ عید تہوار ہر موقع پر وہ بہانہ بنا دیتی۔ وہ اس کا گریز سمجھتے تھے، اس کی حالت جانتے تھے، اس لیے کبھی زور نہیں دیا۔ اب مالا کی شادی تھی اور اب پھر اسے نہیں جانا تھا۔ رات ہمیشہ سے سیاہ تھی، لیکن یہ رات کچھ زیادہ ہی کالی
کالی ہو گئی تھی۔ الماری میں بند تہہ در تہہ کتابیں، جن کے میں شاعری سے لے کر رومانوی ناول تک موجود تھے، آج امل کے لمس کی منتظر تھی۔ مگر امل آج کہیں نہیں تھی، نہ میڈیکل کی کتابوں میں اور نہ ہی فرار کی تلاش میں۔ وہ تو کھڑکی کے پاس کھڑی چشمے تصور سے اپنے گھر کو دلہن کی طرح سجا ہوا دیکھ رہی تھی، جہاں مالا کی رسم مہندی کی رسم جاری تھی۔ ڈیڈی نے اسے پوچھ کر دن رکھے تھے، جب وہ آسانی سے شریک ہو سکے۔ وہ اس کی مصروفیت جانتے تھے، اسی لیے کسی نے کل شام تک اسے یہ پوچھ کر تنگ نہیں کیا تھا کہ کب آؤ گی۔ اب جب صبر کی انتہا ہو گئی تو مما نے اسے فون کیا تھا۔ مما، میں نہیں آ سکوں گی، اس نے آہستہ آواز میں گویا اقرار جرم کیا تھا۔ دوسری طرف متذبذب خاموشی تھی۔ امل بیٹا آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا میری جان۔ مما تھی اس کا گریز سمجھ گئی تھی۔ مما آپ غلط سمجھ رہی ہیں، واقعی نہیں آیا جائے گا۔ ایک ہی شہر میں ہوتی تو 2 گھنٹے نکال لیتی، لیکن بھاولپور آنے جانے میں بہت وقت لگ جائے گا۔ آنسو پیتی اسے جواب دیا تھا۔ امل تم گھر آ رہی ہو یا نہیں؟ جواب ہاں میں ہو، ورنہ میں بھی تمہاری شادی میں شامل نہیں ہونا میں نے بھی تمہاری شادی میں شامل نہیں ہونا۔ مالا نے مما سے فون پکڑ لیا تھا۔ مت آنا۔ ہنستے ہوئے یہ 2 لفظ اس نے خون روتے ادا کیے تھے۔ میرا بہت دل ہے اپنی بہن کو دلہن بنے دیکھوں، لیکن مالا میرا خواب ایک بار ٹھوکر کھا چکا ہے، میں اسے ریزہ ریزہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ مالا نے غصے میں فون بند کر دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے حس و حرکت فون ہاتھ میں لیے کھڑی رہی تھی، اور پھر جب وہ روئی تو کوئی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا۔ اسے مالا کی شادی کا بہت شوق تھا، ایک ہی تو بہن تھی لیکن اس میں لوگوں کی باتیں سننے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رشتہ دار آ کر اسے عفنان کی شادی کے لیے تعزیت کریں، یا اس کے جسمانی عذر پر مصنوعی دکھ کا اظہار کریں، یا پھر ماہین پھپھو ہی آ کر عفنان کی سرکشی کا رونا روئیں۔ اسے کچھ نہیں سننا تھا، نہ کوئی الزام اور نہ کوئی صفائی۔ وہ اب کسی کا سامنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے برقی کمکموں سے سجے اپنے گھر کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے رو رہی تھی۔ MBBS کیا ہاؤس جاب کے بعد بھی اسے بہاولپور کا رخ نہیں کیا تھا۔ مما اور ڈیڈی آ کر اسے مل جاتے تھے، عید تہوار پر بھی وہ کسی نہ کسی بہانے رک جاتی تھی۔ ماں باپ جانتے تھے کہ ایسی بھی دنیا اور کسی کے کندھوں پر نہیں دھری کہ اس کے بغیر گزارا نہ چل سکے، پھر بھی اس کی رضا کی خاطر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ملک سے باہر اسپیشلائزیشن کی رٹ پکڑ لی۔ اب کی بار ڈیڈی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اچھا ہوتا گردے کے بجائے سانس نکل جاتا، کم از کم مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت تو نہ پڑتی۔ اس بات کا اثر یہ ہوا کہ ڈیڈی نے چپ چاپ اس کا پاسپورٹ بنوا کر ویزا لگوا دیا۔ تب وہ ان سے ملنے کے لیے ایک آخری بار گھر گئی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا دوبارہ وہ اس گھر کو دیکھ سکے گی یا نہیں۔ گھر کی دہلیز چھوڑتے اسے سرخ اینٹوں والے اس خوبصورت گھر کو، جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، آخری بار نظر بھر کر دیکھا اور الوداع کہہ کر نامعلوم منزل کی جانب روانہ ہو گئی۔ سرخ رنگ کے روایتی لہنگے میں دلہن بنی امل اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ صدف نے کتنی بار اس کی نظر اتاری تھی، بلائیں لی تھیں، وہ تو اس لباس پر ذرا راضی نہیں تھی، لیکن صدف نے اسے پیار سے ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ کتنی منتوں کے بعد تو یہ دن آیا تھا۔ امل نے جب انہیں ڈاکٹر عفنان کے متعلق بتایا تھا تو صرف ایک بار انہیں پریشانی نے گھیرا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک عرصہ بے جرم سزا کاٹنے کے بعد اب اگر اسے کوئی فیصلہ لیا تھا تو یہ جذباتی فیصلہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی بس ایک شرط تھی کہ شادی کے لیے میں پاکستان نہیں آؤں گی، بلکہ آپ لوگوں کو یہاں آنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اب وہ اس کے پاس موجود تھے۔ مالا حمل کی وجہ سے آ نہیں پائی تھی، اس لیے صدف اور اماد ہی تھے، جبکہ ڈاکٹر عفنان کی طرف سے محض چند دوست شادی میں شریک ہوئے تھے۔ اینا نے تو اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا تھا۔ تو مجھے پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اور میں خوش ہوں کہ ایفنین نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ عفنان کو وہ ایفنین پکارتی تھی۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیٹھی وہ اپنی قسمت پر رشک ہی کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر عفنان جیسا شخص لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ایک ضرور ہوتا ہے۔ اب یہ اس کی خوش قسمتی کہ وہ اسے ملا تھا۔ شکر گزاری سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ڈاکٹر عفنان جب کمرے میں آئے تو اسے دیکھتے ہی رہ گئے، اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ وہ انہیں ہر بار ہر لمحہ خوبصورت ہی لگتی تھی۔ بس انہیں اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے کمرے میں ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن کر موجود ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ آپ کا یہ سجا سورا روپ میرے لیے ہو سکتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر دیکھتا رہ گیا۔ آپ رو رہی ہیں؟ شکرانے کے آنسو ہیں، مجھے نہیں پتا تھا، میرے اللہ نے مجھے اس قدر خوش نصیب بنایا ہے۔ میں آپ کو شکر کے طور پر بھی رونے نہیں دے سکتا، کیونکہ اب اللہ نے آپ کو قدم قدم مسکراہٹیں اور خوشیاں دینی ہیں۔ اگر آپ ہر بار ایسے ہی روئیں تو مجھے تو بس آپ کا روتا چہرہ ملے گا، جو مجھے کسی صورت نہیں منظور۔ وہ ان کی بات پر پورے دل سے ہنسی تھی، اسے ان کی بات پر پورا یقین تھا۔ امل، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بھیگتی رات میں امل نے یہ اقرار دل کے داغ پر دیا بنا کر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس شخص کے لیے نخلستان کی طرح ہے جس نے عمر کا ایک بڑا حصہ جلتے بلتے صحرا میں کاٹا ہے۔ میگی سے ان کی شادی ایک طرح کا معاہدہ تھا،
وہ کسی جعلی کیس میں پھنس گئے تھے. کسی دوسرے ڈاکٹر نے دوران آپریشن جان بوجھ کر مریض کو مار دیا تھا. اسے اس کام کے پیسے ملے تھے جبکہ ڈاکٹر عفنان مفت میں پھنس گئے تھے. تب میگی نے انہیں اس سارے معاملے سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا اور بدلے میں اینا سے چھٹکارا مانگا. اینا کی جائیداد کے لیے اینا کی شرط تھی کہ میگی اینا کی رضامندی سے شادی کرے گی تو ہی اسے وہ جائیداد ملے گی. ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد وہ مان گئے. تم مجھ سے پیپر میرج کر لو اور پھر جلدی چھوڑ دینا. پھر چاہے میرے جانے کے بعد انہیں کسی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آنا. ناچار یہ بات بھی ماننی پڑی. شادی ہو گئی اور حسب معاہدہ طلاق بھی. انہوں نے اپنا اینا کو بیٹا بن کر سنبھالا تھا، اس لیے اولڈ ایج ہوم چھوڑنے کا سوچا ہی نہیں. ان کی محبت اور پرواہ ہی تھی کہ اینا جیسے دوبارہ جوان ہو گئی تھی. اس کے بعد زندگی میں کسی کو شامل کرنے کا دل ہی نہیں چاہا. عورت ذات کا پہلا روپ ہی ایسا دیکھا تھا کہ توبہ ہو گئی. اور پھر انہیں امل مل گئی. دل نے خود مانا کہ ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اگلا دن بے حد خوبصورت طلوع ہوا تھا. اس کے اٹھنے سے پہلے عفنان نے اس کے لیے ناشتہ بنا دیا تھا. وہ فریش ہو کر کمرے میں آئی تو وہ ناشتے کے ٹرے اندر لا رہے تھے. وہ خجل سی شیشے کے سامنے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی. چہرے پر نئی خوشیوں کے عکس جھلملا رہے تھے. آپ آج ہیں، آج ویسے ہی بہت کام ہے. ناشتے کے لوازمات میز پر رکھتے وہ اس سے کہہ رہے تھے. امل حیران ہوئی. انہوں نے تو ہسپتال سے چھٹیاں لے رکھی تھی، پھر کون سے کام تھے؟ ناشتہ تو مما کہہ رہی تھی وہ لے کر آئیں گی. اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے اسے کہا. نہیں، وہ نہیں آئیں گے بلکہ ہم جانے سے پہلے ان سے مل کر جائیں گے. ابلے ہوئے انڈے کا ٹکڑا منہ میں رکھتے اسے جواب دیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہنی مون پر جا رہے ہیں. اور کہاں جانا ہے؟ ان کے تسلی سے کہنے پر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. انہوں نے ہنی مون کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا تھا بلکہ امل نے نہیں بنایا تھا. وہ تو پوری تیاری کر کیے بیٹھے تھے. آپ اسی رفتار سے کھانا کھاتی رہیں تو ساری چھٹیاں اس ایک ناشتے پر گزر جائیں گی. وہ جھیم کر ناشتے میں ان کا ساتھ دینے لگی. مما اور ڈیڈی سے وہ پہلے ہی بات کر چکا تھا، اس لیے ان سے مل کر اپنے مختصر بیگ لیے وہ ایک خواب کے سفر پر روانہ ہو گئے. ڈاکٹر عفنان نے اس سے کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کیے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھوں میں خواب سجائے تھے. اس کے باوجود انہوں نے امل کی زندگی رنگوں سے بھر دی تھی. امل کو اب اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے زندگی کے کئی خوبصورت سال کیسے بے رنگ گزارے تھے. ہنی مون کے نام پر گزارے گئے 15 دن امل کی زندگی میں ایک یادگار نقش چھوڑ گئے تھے. ڈاکٹر عفنان نے قدم قدم اس کا ساتھ دیا تھا، جہاں تک کہ احان اور اذہان کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں اسے جیسے ہتھیلی کا چھالا بنا لیا تھا. جڑواں بچوں کی پیدائش سے وہ گھبرا گئی تھی، لیکن اللہ کی رحمت اور ڈاکٹر عفنان کے ساتھ نے ہر شے آسان کر دی تھی. اس کے زندگی سے سارے شکوے ختم ہو گئے تھے. ڈاکٹر عفنان کی سنگت میں 5 سال کا عرصہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا تھا. مما اور ڈیڈی آ کر مل جاتے تھے. وہ ایک بار بھی پاکستان نہیں گئی تھی. اب ڈیڈی کی طبیعت خراب تھی. ان کو دل کا مسئلہ بہت دیر سے تھا، لیکن انہوں نے کبھی نہ خود محسوس کیا تھا نہ انہیں محسوس ہونے دیا تھا. اب دل کا دورہ پڑا تو طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی اور انہیں ہاسپٹلائز کروانا پڑا. گو کہ مالا ان کے پاس تھی، لیکن وہ سانس کے ساتھ امل کو پکارتے تھے. ڈیڈی نے اسے خود فون کر کے بلایا تھا اور اب کی بار وہ انکار نہیں کر سکی تھی. ہوائی اڈے سے اس نے سامان ڈرائیور کے ہاتھ گھر بھجوا دیا تھا. احان اور اذہان کو ان کے پاپا نے گھر نہیں جانے دیا تھا، ورنہ امل چاہ رہی تھی کہ بچے گھر جا کر آرام کر لیتے اور وہ ڈیڈی کو دیکھ لیتی. ہسپتال کی راہداری میں سب سے پہلے اس کی ملاقات مالا سے ہوئی تھی. وہ دونوں بہنیں کتنی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر کھڑی رہیں. گزرے ماہوں سال درمیان سے نکل گئے تھے اور وہ دونوں پہلے جیسی ہو گئی تھیں. کیسی طبیعت ہے ڈیڈی کی؟ کافی دیر بعد امل کچھ کہنے کے قابل ہوئی تھی. ابھی خود اندر جا کر دیکھ لینا، انہیں بتایا تھا تم آ رہی ہو. یقین ہی نہیں کر رہے. اب تم جا کر انہیں یقین دلانا اور دیکھنا آپ کتنی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں. مالا کے ساتھ وہ بھی مسکرائی. اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے دعا کی. ماہین صدف کے ساتھ ہسپتال آئیں تو مالا کے ساتھ ان 2 بچوں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی تھیں. سبز آنکھوں اور بے تحاشا سفید رنگت والے دونوں بچوں کے بال بھورے تھے. آنکھوں سے ذہانت اور شرارت ٹپکتی نظر آ رہی تھی اور وہ دونوں جس طرح مالا سے لاڈ کر رہے تھے وہ نظر انداز نہیں کر سکیں. گرینی انہیں اندر آتا دیکھ کر صدف کی طرف لپکے. یہ کون ہے مالا؟ انہوں نے حیرت سے انہیں صدف سے ملتے دیکھا. یہ امل کے بچے ہیں. صدف نے ایک کے بعد دوسرے کی پیشانی چومتے جواب دیا. ماہین اس جواب پر حق دک رہ گئی تھی. امل نے وہاں شادی کر لی؟ نہیں، اس نے نہیں کی. ہم جا کر کروا کر آئے تھے. امل نے منع کیا تھا کہ کسی سے اس کی شادی کا ذکر نہ کیا جائے. سو ماہین بھی نہیں جانتی تھی. اس کے بعد انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں. یہ نہ صرف شادی بلکہ اس کے بچے بھی تھے، وہ بھی جڑواں. انہیں سنبھلنے میں کچھ وقت لگنا تھا. ڈیڈی، اس نے آہستگی سے ان کے سرہانے جا کر پکارا. انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں. امل،
उमल, तुम वाकई आई हो? उसका हाथ थाम कर उन्होंने उठने की कोशिश की तो डॉक्टर इफनान ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। मुझे माला ने बताया था तुम्हारे आने का, लेकिन मुझे इन दोनों माँ बेटी पे यकीन नहीं आ रहा। हर बार जब जरा भी कुछ हो तो कहते हैं उमल आ रही है। उसे अपने पास बिठाकर वो उसका मुंह माथा चूमते जा रहे थे। उमल को अफसोस हुआ, गैरों की बातों से डर कर उसने मोहब्बत करने वाले माँ बाप को दूरी का जख्म दिए रखा। अब यकीन कर ले, मैं आ गई हूँ। अब जाओगी तो नहीं? उन्होंने बड़ी आस से पूछा था। जवाबन कभी नहीं, जाने कैसे उसके होंठों से अदा हो गया। डॉक्टर इफनान बाहर चले गए तो वो डैडी के पास बैठकर उनसे बातें करती रही। कुछ देर बाद वो डैडी से मिलकर बाहर आई तो अहान और इजहान शोर मचाते भागते फिर रहे थे। उमल ने फोन पर बात करते डॉक्टर इरफान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कहा भी था उन्हें घर जाने थे। जवाबन उन्होंने कुछ नहीं होता, मैं देख रहा हूं ना का इशारा किया। तभी उसने पुप्पो को देखा। उसे पता था यहाँ आकर सबसे मुलाकात होगी, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी का उसे उसके जहन में नहीं था। वैसे भी जब मिलना ही था तो क्या जल्दी और क्या देर। एक चीज सी दिल में उठी थी जिसे उसने मुस्कुराहट के पर्दे में छुपा लिया था। वो भी अपनी हैरत पर काबू पा चुकी थी। वो मिली इतनी मोहब्बत से थी कि उमर जाकर भी उनसे सख्त रवैया नहीं रख पाई थी। उनसे सलाम दुआ के बाद डॉक्टर से डैडी के बारे में पूछने चली गई। गो की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन उनका दिल बहुत कमजोर हो चुका था। बोझल दिल से वो बाहर निकली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पाकिस्तान में ही रह जाएं? घर के जाने पहचाने रास्तों पर दौड़ती गाड़ी से पीछे भागते मंजर देखते उससे सरसरी सा पूछा, आप हुक्म करें, वीनस या नेपच्यून पर भी रहा जा सकता है? बड़ा गैर संजीदा जवाब आया था। उसने माथे पर तेवरी सजा ली। अभी तो आप आई हैं, खुद को थोड़ा वक्त दें। अगर आपका जहन भी जज्बात का साथ दे तो मुझे वाकई कोई एतराज नहीं। पुरसुकून होकर उसने गाड़ी की सीट के साथ सर टिकाकर आंखें मूंद ली। उस रात सदफ को घर भेजकर अस्पताल में इफनान रुका था। सदफ चाह रही थी कि कम से कम वो सफर की थकान तो उतार ले, लेकिन इफनान ने उनकी एक नहीं चलने दी और उन्हें घर भेजकर ही दम लिया। उमल तहे दिल से शुक्रगुजार थी कि उसने वाकई एक बेटे की तरह सब खुद से संभाल लिया था। रात के किसी पहर डैडी की प्यास से आंख खुली तो अपने पास अफनान को जागता पाया। बिजली की तेजी से वो उनके पास लपका। डैडी, पानी दूं आपको? उन पर झुका वो नरमी से पूछ रहा था। उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। उसके दिल की बात बूझ लेने पर वो हैरान हुए थे। फिर ख्याल आया, उम्मल ने यूं ही तो उसे हमसफर नहीं चुन लिया। उन्हें तकिए के सहारे बिठाकर उसने शीशे के घूंट में पानी उनके लबों से लगाया। घूंट घूंट पानी पीकर उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उनके पास बैठकर वो आहिस्ता आहिस्ता उनके कंधे दबाने लगा। अल्लाह का शुक्र, बेहतर हूँ। उसने तुम लोगों से मिलवाने का बहाना बनाया था बस, वरना पहले भी ठीक था। उन्होंने नहीफ आवाज में गोया मजाक किया। तो आप हमें फ़ोन करके बुला लेते, जैसे मेरे कहने से वो आ जाती। इफ़नान को उनके लहजे में अफसुर्दगी महसूस हो रही थी। आप मुझसे कहकर देखते, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो आपको ना कह ही नहीं सकता। अब कुछ मांगूं? आंखों में चमक और लहजा पुरजोश हुआ था। इफ़नान हैरान हुआ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने उन्हें होने से पहले इतना खुश किया है। हुक्म करें। मैं चाहता हूँ तुम उमल को पाकिस्तान में रहने पर मनाओ। तुम दोनों डॉक्टर हो, हमारे घर को अस्पताल बना लो। हम ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, ज़ाती अस्पताल। उमल के डॉक्टर बनने के साथ एक ख्वाब था, वो ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। और अगर अगर मुझे कुछ हो गया तो मुझे ये इत्मीनान तो होगा कि सदफ अकेली नहीं, वरना अब तो बेटा ना होने का मलाल मेरी जान ले चला था। इफ़नान उन्हें बात करता देख कर हैरान हो रहा था। उमल के अस्पताल और पाकिस्तान मुंतकिल होने की बात पर ही उनकी तबीयत में बशाशत भर गई थी। और अगर सच में ऐसा हो जाता, उसके आने का डैडी की हालत पर वाकई बहुत मुस्बत असर पड़ा था। वो दिनों में ज़िंदगी की तरफ लौटे थे। वो घर आ चुके थे और सारा दिन अहान अजहान के पास उनके पास मौजूद रहते। अगर वो कहती डैडी आराम कर ले, बच्चे बाद में आ जाएंगे, तो वो फ़ौरन कहते इन बच्चों को देख देख कर तो मैं से हिजाब होना है। उम्मल 2 माह के लिए आई थी और यहाँ वक्त पर लगा कर रो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था किस मुंह से जाने की बात करे। एक बार तो जाना पड़ता ही था, फिर चाहे वापस आने के लिए ही सही। लेकिन मसला ये था कि डैडी उसे एक लम्हे के लिए नज़र से दूर नहीं होने देते थे। अब भी सारी दोपहर मुसलसल भागने के बाद वो थक गए थे। उसने बच्चों को जाने से भगाया था। उसने बच्चों को कमरे से भगाया था, पापा के साथ जाकर आइसक्रीम ले आए। तब तक मैं खाने का कुछ करती हूँ। बच्चे खुशी खुशी बाहर भाग गए थे। उन्हें भेजकर डैडी को सोने के लिए कहती वो बाहर आ गई। मम्मा आज माला की तरफ गई थी। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा था और उन्हें सर्दी के कपड़े लेने थे। उसका इरादा बावर्ची खाने में जाकर खाना बनाने का था। इतने में दरवाजे की बेल सुनाई दी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने इफनान खड़ा था। डैडी सो रहे हैं और मम्मा भी घर नहीं है। उसने दरवाजे पर ही जवाब मुंह पर दे मारा था। तुम तो हो? वो ढीठ बना अंदर आ गया। दरवाजा खुला छोड़कर वो अंदर चली चली गई। ऐसे मत करो अमल, मुझे मेरी माँ के किए की सजा मिल चुकी है।
اس کی بات پر امل اس کی طرف مڑی۔ اولاد کے لیے ماما نے میری تم سے شادی نہیں ہونے دی تھی اور زبردستی اس امبرین سے کروا دی تھی۔ اللہ کے کام دیکھو، اسے تمہیں اولاد کی خوشی دکھا دی، اور میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن تمہارا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ ماموں نے تو ہم سے ملنا جلنا بھی غیروں کی طرح کر دیا تھا، کبھی کبھار کی ملاقات، اور وہ بھی ڈرائنگ روم کی حد تک، بالکل رسمی سی بات درمیان میں چھوڑ کر وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو آج بھی شگفتہ اور تر و تازہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم آج بھی مجھے نہیں بھولیں، تبھی تو شادی بھی میرے ہم نام سے کی۔ اطمینان کی بات پر اس کا دماغ گھوم گیا تھا، کس قدر بے حیا شخص تھا وہ۔ غصے کی شدت سے اس کا بدن کانپنے لگا تھا، لیکن الفاظ تھے کہ لب سے نکل کے نہیں دیے۔ امل، میرا والٹ اندر سے لا دیں۔ اطمینان کی پشت سے ڈاکٹر اطمینان کی آواز ابھری اور امل کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ قدم گھسیٹتی وہ اندر گئی اور والٹ لے آئی۔ اس کے آنے تک اطمینان جا چکا تھا۔ میری بات سنیں پلیز، ابھی کوئی بات نہیں سن رہا، واپسی پر بتائیے گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہیں پلر کے سہارے زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ لوگ ہمیشہ زندگی میں زہر گھولنے آتے ہیں، جیسے یہ اطمینان اور پھپھو۔ ڈاکٹر اطمینان کو ناپسند کرنے کی پہلی وجہ ان کا نام اور دوسرا ان کی لو دیتی آنکھیں تھیں۔ جانے کیسے اس نے ان کی آنکھوں میں محبت کے سارے باب پڑھ لیے تھے۔ وہ کسی نئی ٹھوکر سے خوفزدہ تھی۔ آہستہ آہستہ اس پر یہ راز کھلا کہ ہر اطمینان وہی اطمینان نہیں ہے جو آغاز پر ہی راستہ بدل گیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے انہیں اپنے گردے کا بتا دیا تھا، یہ بھی کہ کیسے اسے گردے کے ساتھ اپنی ذات پر اعتماد کھو دیا تھا۔ اطمینان کے ساتھ رشتے کے علاوہ اس نے ہر بات کھولی تھی، پھر بھی انہوں نے اسے ایسے قبول کیا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یہ شاید ان کی ہی اچھائی کی بدولت تھا کہ اللہ نے اس کی گود بھر دی تھی۔ درد کے راستوں پر چلتے اللہ نے اسے پھولوں کی وادی عطا کر دی تھی، جسے روندنے وہ غلیظ شخص ایک بار سامنے آ گیا تھا۔ اس کا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ جانے ڈاکٹر اطمینان نے کیا سنا اور کیا سمجھا۔ وہ انہیں وضاحت دے سکتی تھی اگر وہ سنتے۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے مما کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو امل؟ کچھ نہیں مما، بس ایسے ہی۔ مما نے اس کی بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا، ورنہ اس کے گالوں پر سوکھ چکے آنسوؤں کے نشان ضرور دیکھ لیتی۔ اس نے کھانے کو کچھ بھی نہیں بنایا تھا، اس لیے فوراً باورچی خانے کی طرف بھاگی۔ کھانا بناتے کافی وقت لگ گیا تھا، پھر سب کو کھانا کھلا کر وہ جس وقت کمرے میں پہنچی وہ سو چکے تھے۔ اسے اپنی بے بسی پر اتنا رونا آ رہا تھا کہ تھکن کے باوجود اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور جائے نماز پر روتی رہی۔ جب رو کر دل ہلکا ہوا تو چپ چاپ بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کو بخار ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، دن کے 11 بج رہے تھے۔ نہ بچے کمرے میں تھے اور نہ اطمینان۔ کتنی دیر وہ غائب دماغی سے لیٹی رہی اور پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ بچے لان میں مالا کے بیٹے فہد کے ساتھ کھیل رہے تھے، یعنی مالا آئی ہوئی تھی۔ مما، اذہان نے اسے دیکھ کر آواز دی۔ وہ ان کی طرف ہی آ گئی۔ کون سی نیند پوری کر رہی تھی؟ مالا نے ہنس کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اطمینان نے تو جاتے ہوئے کچھ نہیں بتایا۔ کہاں جاتے ہوئے؟ پاس گری گیند اٹھا کر بچوں کی طرف اچھالتے اس نے دل کی دھڑکنوں پر قابو پایا۔ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ مالا نے حیرت سے اسے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ اطمینان نے تو بھاگنے کی ہے، بھلا ایسے کیسے ایک دم سے جانے کی سوجی تھی؟ کیا کام تھا؟ مما نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کہہ تو رہا تھا ایمرجنسی میں جانا پڑ گیا، اللہ خیر کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں، مالا نے کہہ کر انہیں تسلی دی۔ وہ غائب دماغی کے ساتھ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ مما نے ناشتے کا پوچھا تھا، لیکن وہ اپنے حواس میں ہوتی تب سنتی نہ۔ اسے تو اپنا آپ اتنا ارزاں لگ رہا تھا۔ اطمینان کے ساتھ جو بھی تھا وہ اس کی یک طرفہ محبت پر رد عمل تھا۔ اس نے بھی تو اسے دھنک رنگ دکھائے تھے، پھر آنکھوں سے سب رنگ ہی چھین لیے۔ اب کی بار بھی یہی ہوا۔ اسے اس قدر بے بکت کر دیا گیا تھا کہ محض ایک انجان بندے کی بات سن کر سزا سنا دی گئی تھی۔ نہ اس کی سنی گئی، نہ اس سے پوچھا گیا۔ وہ ایک عرصے بعد روئی تھی اور ایسے روئی تھی کہ رات تک بخار میں پھنک رہی تھی۔ اذہان تو فہد کے ساتھ مالا کے پیچھے پیچھے پھر رہے تھے۔ نہ اسے بچوں کا کچھ ہوش تھا، نہ اپنی خبر۔ مالا نے زبردستی اٹھا کر کھانا کھلایا تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھیں مالا سے پوشیدہ نہیں تھی۔ روئی کیوں ہو؟ سب ٹھیک ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر بھی اطمینان بتا کر نہیں گیا؟ اس کا سوال مالا کے ذہن میں تھا جب اسے چونک کر پوچھا تھا کہاں جاتے ہوئے؟ امل نے مان جانے میں عافیت سمجھی۔ پاگل، اس نے مما کو بتایا تھا کہ کسی ایمرجنسی کی وجہ سے جانا پڑ رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کا فون آیا ہوا تھا۔ مما سے بات بھی ہوئی ہے، تم خود فون کر لو۔ مالا کے تفصیلی جواب سے بھی اس کی تشویح نہیں ہوئی تھی اور فون کرنے کا خیال اسے بھی آیا تھا، پھر دل نہیں چاہا۔ کم از کم امل سے پوچھنا تو چاہیے تھا کہ اس کی اس بکواس کا کیا مطلب ہے۔ جب وہ اتنی ہی بے اعتبار ٹھہری کہ وہ اسے بنا بتائے چھوڑ کر چلا گیا تو پھر وہ کیسے اسے فون کرتی؟ گزرے ماہوں سال اس کی نگاہوں میں پھر رہے تھے۔ ڈاکٹر اطمینان نے اسے ویسی محبت نہیں کی تھی جیسے لڑکپن میں لڑکے کرتے ہیں، نہ ہی وہ اوور رومانٹک قسم کا بندہ تھا۔ البتہ اس نے امل کو عملی طور پر اتنی محبت دی تھی کہ ان کے بغیر رہنے کا سوچ کر ہی اس کا سانس رکنے لگتا تھا۔
2 दिन उसने कमरे में बंद रहकर गुजारे थे। तीसरे दिन डैडी ने उसे अपने कमरे में बुलाया तो उसे उनकी तबीयत का ख्याल आया। खुद को लान-तान करती, ज़बरदस्ती तरोताज़ा लगने की कोशिश करती, वो उनके पास मौजूद थी। बेड पर तकियों के सहारे लेटे वो बहुत कमज़ोर लग रहे थे। उसका दिल एक बार फिर भर आया था। अगर वो सिर्फ़ अपने डैडी की बेटी होती या उसकी किस्मत डैडी लिखते तो वो कभी ना रोती। उसने दुःख से सोचा, अब तबीयत कैसी है? ये सवाल वो उससे पूछ रहे थे, जबकि असूलन उसे पूछना चाहिए था। शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ, उसने मुतमईन करने के लिए झूठ बोला और उनके पास बैठकर उसने उनके सीने पर सर रख दिया। वो प्यार से उनके बाल सहलाने लगे। अच्छा, मैंने एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। मुझे यकीन है मेरा बेटा मेरी बात को समझेगा भी और इनकार नहीं करेगा। वो उनके सीने से लगी हमतन गोश होकर उनकी बात सुनने लगी। मौत एक अटल हकीकत है और अक्लमंद वही होता है जो हकीकत से नज़र नहीं चुराता। मुझे नहीं पता अल्लाह ने मेरी कितनी ज़िंदगी लिखी है। मैं बस अपनी बेटियों की खुशियाँ देखना चाहता था और अल्लाह ने शुक्र उसने दिखा भी दी हैं। फिर भी मैं अपनी तैयारी पूरी रखना चाहता हूँ। वो तड़प कर उनसे अलग हुई, लेकिन उन्होंने दबाव बढ़ाकर उसे दोबारा सीने से लगा लिया। मैंने जो भी बनाया कमाया वो मेरे होते और मेरे बाद भी तुम दोनों बहनों का है। उसके बावजूद तुम्हारी माँ की ख्वाहिश पर मैंने तुम्हारे और माला के दरमियान हर शय बराबर तकसीम कर दी है। कमी बेशी हो गई हो तो उसमें इरादे का कोई दखल नहीं। अल्लाह मुझे माफ़ करे। बस ये घर है जो मैं तकसीम नहीं कर पाया। अंदर आती माला ने उनकी आखिरी बात सुनी थी। ये घर उम्मल को दे दें डैडी, ये तो वैसे भी इतनी मसरूफ बंदी है, मेरे पास कहाँ आएगी मिलने। मैं ही आ जाऊंगी, ऐसे लगेगा जैसे मैं के आई हूँ। चाय का कप उम्मल के सामने रखते उसने मुस्कुरा कर कहा। डैडी भी उसके साथ ही मुस्कुरा उठे। चलो ये भी बेहतर हो गया, बल्कि उम्मल ऐसा करो नीचे वाले पोर्शन को एक अच्छे से अस्पताल में बदल लो, हमारे रहने के लिए ऊपर वाला हिस्सा काफ़ी होगा, ठीक है? बाबा ने उसका शाना हिलाया तो सुनी अनसुनी बातों पर उसे ठीक है कह दिया। अभी परसों रात को यही बात वो डॉक्टर इफ़नान से कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ तो क्या? डैडी एक पल के लिए इधर-उधर नहीं होने देते, हम वापस कैसे जाएँगे? उनकी तबीयत का सोच कर यूँ भी दिल नहीं करता। आप क्या चाहती हैं पहले ये डिसाइड कर लें, उसके बाद बंदा हाज़िर है, हुक्म का गुलाम, जो जहे जैसे कहेंगी हो जाएगा। और अगर मैं कहूँ मुझे सदा के लिए यहीं रहना है तो? उसने शरारत से पूछा। तो मुझे हमेशा अपने साथ पाएँगी। आंसू उसके गालों पर तवातुर से बहने लगे। डैडी की तरफ देखे बिना वो तेज़ी से बाहर भागी। उन्होंने मायने खेज़ नज़रों से माला की तरफ देखा। जवाबन उसने कंधे उचका दिए। एक बार फिर वो बिस्तर पर लेटी रो रही थी। उसे अपने आप से सख्त नफ़रत हो रही थी। उसका दिल चाहा अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ले। वो कैसे लोगों का सामना करेगी? दूसरी बार भी इफ़नान, और वो भी उसे छोड़ गया। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र रहा था, बजाय सँभलने के वो और बिखरती जा रही थी। ये सरमा की पहली बारिश थी। डॉक्टर इफ़नान को गए 16 रोज़ गुज़र चुके थे। उसने अपनी अना का सर कुचलते 5वें दिन उन्हें फ़ोन किया था, लेकिन उनका नंबर बंद था। घर के नंबर पर फ़ोन किया तो किसी ने उठाया ही नहीं। वो रो ही सकती थी, सो एक बार फिर वो रोई। उसका रंग ज़र्द और आँखों के नीचे हल्के पड़ गए थे। बाल भी उल्टे-सीधे हाथ मारकर बाँध लेती थी। बच्चों ने उससे उसके पास सोना तक छोड़ा हुआ था। उसे हैरत थी कि सबने उसे नज़रअंदाज़ कर रखा था। एक तरह से अच्छा ही था। वो क्या बताती कि उसकी ये हालत क्यों हो रही है? ये 17वीं रात थी उस शख्स के बगैर जिसे उम्र के बगैर सांस नहीं आती थी। उसने कभी नहीं कहा था, लेकिन उम्र को ऐसा लगता था। कमरे की बत्ती बुझाकर वो नए सिरे से उसके फूल और चॉकलेट्स याद करके रो रही थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला, उसने गैर महसूस अंदाज में मुंह पर तकिया रख लिया। वो नहीं चाहती थी कोई भी उसे उससे इस हाल में देखे। कमरा रोशन हुआ और उसके बाद उसे अपने इंतहाई करीब उस शख्स को महसूस किया जिसकी जुदाई ने उसे बेहाल कर रखा था। किसी ने तकिया नरमी से मुंह पर से उठाया। वो ड्रामा नहीं कर सकती थी, इसलिए फौरन आंखें खोल दी। ये कोई ख्वाब था? वो ऐन उसके सामने हैरान परेशान खड़ा था। उम्मल क्या हुआ है? आपकी तबीयत? आपने मार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर आप नहीं जानते मैं बहुत ढीठ हूँ। इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। आसानी से मर सकती तो पहले ही मर जाती। आंसुओं की तुहियानी देखकर वो बेचारा हकदक खड़ा था। इतनी दूर के सफर से वो आया था और यहाँ मेरे साथ जिंदगी जीना प्यारा नहीं लगता। जो मरने की बातें कर रही हैं। वो उसके करीब बेड पर बैठ गया। वो बिदक कर दूर हुई। आपको यही लगता है, इसीलिए तो छोड़ कर चले गए थे? वो रोई जा रही थी। कहाँ छोड़ कर गया हूँ और कहाँ जाने के काबिल छोड़ा है आपने? जहाँ भी जाऊँगा आपके पास ही वापस आऊँगा। अब रोकर मुझे परेशान तो मत करें। आपको कम से कम मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे वज़ाहत तो करने देते। उसकी आधी अधूरी बात से वो कुछ अख़ज़ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो कौन-सी ऐसी बात थी जिसने उसे इतना परेशान कर रखा था कि वो अमल लग ही नहीं रही थी। अच्छा, आप अब बताएँ क्या बात है? दोबारा दूर जाने के खौफ से वो बोलना शुरू हुई तो अलिफ से ये तक सब बता दिया। इफ़नान के साथ रिश्ते की बात चलना और फिर इफ़नान का उससे मोहब्बत का इज़हार, जैसे जिसे उसने बिल्कुल नॉर्मल सा लिया था। फिर उसकी बीमारी और पुप्पो का बदल जाना, इफ़नान की शादी, उसका अपने आप पर से एतबार उठना, डॉक्टर इफ़नान का उससे मिलना, उसका गुरेज़ और फिर मोहब्बत। उसने हर शय तफ़सील से खोल कर उनके सामने रख दी थी और अब उनका चेहरा देख रही थी।
میں آپ سے ناراض ہوں امل۔ کافی دیر بعد وہ بولے۔ ابھی بھی وہ نئے سرے سے رونے کی تیاری کرنے لگی۔ میرے لیے آپ کبھی بھی بے اعتبار نہیں رہی، آپ میری نہیں تھی، تب بھی میری نظر میں معتبر تھی اور آج بھی ہیں۔ میں نے کچھ نہیں سنا، اور اگر سنا بھی ہوتا تو کیا آپ مجھے جانتی نہیں؟ میں ایسے ہی کسی کی بات پر کیسے یقین کروں گا، اور کیوں؟ ہاں مگر مجھے آپ سے یہ گلہ ضرور ہے کہ آپ نے اتنے عرصے تک مجھ سے اپنی تکلیف چھپائی۔ کہتے ہیں ڈاکٹر سے مرض نہیں چھپاتے، مگر آپ نے تو مجھے مسیحا سمجھا ہی نہیں۔ ان کی باتیں امل کے لیے غیر متوقع تھی۔ آپ یہاں ڈیڈی کے پاس رہنا چاہتی تھی، اور ڈیڈی نے جب اپنی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے کچھ نہیں سوچا، یہاں رہنے کا انتظام کر کے آپ کو اور ڈیڈی کو عملی تحفہ دینا چاہتا تھا۔ مما کو میں بتا کر گیا تھا، آپ سے چھپانے کا بھی میں نے ہی کہا تھا، اور فون اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں جانتا ہوں مجھ سے صبر نہیں ہونا تھا۔ میں مسلسل رابطے میں رہا ہوں، ڈیڈی اور مما سے میری روز بات ہوتی تھی، احان اور اذہان سے بھی ویڈیو چیٹ ہوتی رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس سب کو آپ۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑی۔ امل کو لگا اسے کبھی انہیں جانا ہی نہیں۔ وہ اٹھ کر کپڑے بدلنے چلے گئے تو آنسو صاف کرتے اسے بیڈ کی دراز کھول کر اندر سے ایک ڈائری نکالی۔ واپس آ کر انہوں نے دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر آئے تو بستر پر ان کی طرف تکیے پر ایک کاغذ پڑا تھا۔ میرے چار اگر مجھے کیا خبر، تو بس رہا ہے کس دیس میں، کس بھیس میں تجھے ڈھونڈتی پھری ہوں میں، کریا کریا نگر نگر۔ میں سمجھ رہی تھی جسے رہبر، وہ تو وہم میرا خیال تھا، کسی راہزن کا وہ جال تھا۔ میرے پاس اور بھی پاس آ، تجھے دیکھ لوں بھر کے نظر۔ میرے چار اگر، میری آنکھ میں تو ہی نور ہے، تو تھا لاپتہ، مجھے تو بتا، کس کی نظر کا قصور ہے؟ میری آس تو، میرے پاس تو، میں تو عام سی ہوں اور خاص تو، نہ تو نے لی خبر او بے خبر۔ مان جا، ضد نہ کر میرے چار اگر، آج بھی آپ سے پہلے دن جیسی محبت ہے، نہیں کچھ زیادہ۔ مسکرا کر کاغذ طے کر کے انہوں نے تکیے کے نیچے رکھا۔ مجھ سے کم، تکیے منہ پر تکیہ رکھے اس نے جواب دیا۔ آپ سے زیادہ، بہت 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 زیادہ۔ میں آپ سے اس سے بھی زیادہ، بہت 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 زیادہ۔ انہوں نے مسکراہٹ دبائی۔ چلے چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جانتے تھے اب جواب نہیں آنا، اس لیے نرمی سے اس کے چہرے سے تکیہ ہٹا کر اس کا بازو کھینچ کر سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ میں شاعری نہیں کر سکتا، پھر بھی مان لیں میں زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس بات پر امل ہنس پڑی۔ اس نے شکر ادا کیا تھا۔ ایک اور خوبصورت صبح اپنی تمام تر حیرت انگیزیوں کے ساتھ طلوع ہو چکی تھی۔ تر و تازہ امل نے آخری بار سب کے ساتھ ناشتہ ڈاکٹر عفنان کے جانے سے پہلے کیا تھا۔ آج اتنے دن بعد وہ وقت پر سب کے ساتھ ناشتہ کرنے آئی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر اینا کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سرپرائز! باہیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے انہوں نے امل کو گلے سے لگا لیا۔ اس لمحے امل کو خود پر افسوس اور ڈاکٹر عفنان پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے اینا کو بھلا دیا تھا، لیکن ڈاکٹر عفنان نے اپنی ذمہ داری نہیں بھلائی تھی۔ ادھر آؤ ذرا بابا کے بدماشوں! امل نے لاڈ سے احان کو گلے لگاتے اذہان کا بازو کھینچا۔ بھئی میرے سامنے تو میرے بچوں کو کچھ کہنا مت۔ ڈیڈی نے بازو کھولے تو امل سے الگ ہو کر وہ دونوں ڈیڈی کی طرف بھاگے۔ امل ہنسی۔ زندگی کے سارے رنگ پہلے سے زیادہ شفاف ہو کر لوٹ آئے تھے۔ سرما کی ٹھنڈک میں بہاروں کی دستک سنائی دے رہی تھی۔ ڈیڈی کب تک پھر ہسپتال کا کام شروع کریں؟ کھانا کھاتے ڈاکٹر عفنان نے ڈیڈی سے پوچھا، اور ڈیڈی کے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے۔ کیا واقعی انہوں نے جو سنا اور سمجھا عفنان اسی کی بات کر رہا تھا؟ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے عفنان نے کھانا چھوڑا اور ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے کچھ غلط نہیں سنا، میں عماد ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں، جس کا خواب آپ نے اس رات میری آنکھوں میں بویا تھا۔ اس وقت میں خاموش ہو گیا تھا کہ میں خود پر یقین نہیں تھا، لیکن اب میں مکمل تیاری کے ساتھ آیا ہوں۔ کچھ بنیادی مشینری منگوا لی ہے، باقی اللہ کی مدد اور آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ میز پر مکمل خاموشی تھی۔ ڈیڈی کی آنکھوں سے خوشی بہنے لگی۔ مما بھی ہسپتال کا نام سن کر جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ انہوں نے بے اختیار اٹھ کر عفنان کا ماتھا چوما، اور عفنان کو لگا جیسے صدیوں کی تکن اس بوسے میں تحلیل ہو گئی ہو۔ انہیں اس لمس سے اپنی مٹی تلے سوئی ہوئی جنت کی خوشبو آئی تھی۔ یہ ان سب کی دی ہوئی ہمت ہی تھی کہ ہسپتال کا کام جلدی شروع ہو گیا تھا۔ اگرچہ ابھی کام چل رہا تھا، پھر بھی امل نے ایک حصہ کلینک کے طور پر استعمال کرتے مریض دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ ابھی آغاز طور اتنا کام بھی نہیں تھا، پھر بھی اینا بوریت سے بچنے کے لیے استقبالیہ پر جا بیٹھی تھی، جہاں ہر آتے جاتے کی آنکھوں میں اپنے لیے مختلف رنگ دیکھتی اور اردو بولنے کی کوشش کرتی۔ گو کہ سردی انتہا کی تھی، لیکن اینا نے اس سے بھی کہیں زیادہ سردی دیکھ رکھی تھی، اس لیے انہیں فکر نہیں تھی۔ وہ ہنسی خوشی ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ ایک یک بستہ شام میں اینا نے انٹرکام پر امل کو ماہین پھپھو کے آنے کی اطلاع دی۔ امل نے انہیں اب کمرے میں بلوا لیا۔ ان کی ان آنکھوں میں امل کے لیے ستائش تھی، جن میں کبھی ترحم بھی نہیں ابھرا تھا۔ عفنان کی بیوی کو لے کر آئی ہوں، تم دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز ٹھیک سے کچھ بتاتے نہیں ہیں، اس لیے سوچا تم سے پوچھ لوں۔ سلام دعا کے بعد
وہ مدعے پر آئیں تو عمر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اندر بھیج دیں انہیں، میں دیکھ لیتی ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ اس کے حوصلہ دیتے جواب پر ماہین نے اسے بغور دیکھا۔ یہ وہ ہیرا تھا جسے انہوں نے اپنے بیٹے کی قسمت بنانے کے لیے مالا کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مالا، ہاں مالا ان کی پہلی خواہش تھی، اور عفنان کی محبت بھی۔ تبسم کے گھر میلاد پر انہوں نے سرسری سا ذکر کیا تھا عماد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ عفنان اور امل کسی بات پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سب نے عفنان کو امل کے ساتھ سوچ لیا تھا، ہر ایک نے ان کی پسند کی داد دی تھی۔ تب انہوں نے بھی ایک بار نظر بدل کر دیکھا، سارا منظر بدل گیا تھا، سارے رنگ بدل گئے تھے۔ امل جیسی شہزادی کے ساتھ عفنان کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہیں انہوں نے مالا کی جگہ امل کو دے دی تھی۔ انہوں نے امل کے ساتھ التفات پر مالا کی بھیگتی آنکھیں دیکھی تھیں، اور شادی اس کی آنکھوں کی نمی میں ہی عفنان کا مستقبل ڈوب گیا تھا۔ گہرا سانس بھر کر سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر وہ باہر چلی گئی۔ گوری لمبی وہ لڑکی امل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ امل کو بھی ایک نظر میں وہ جانی پہچانی سی لگی تھی۔ آپ یہاں پاکستان میں؟ حیرت کے جھٹکے سے سنبھلتے اسے پوچھا۔ امل نے ابرو اچکائے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ امبرین عفنان کو وہ کسی اور حوالے سے جانتی ہو یا وہ اسے جانتی ہو۔ میں ایمبر یوشا، ڈاکٹر رابرٹ کے کہنے پر اس نے بات ادھوری چھوڑی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا امل اسے پہچان گئی ہے، لیکن جان بوجھ کر بن رہی ہے۔ اس کے نامکمل تعارف پر امل نے اسے پہچان لیا تھا۔ اسے وہ سیاہ رات اچھی طرح یاد آ گئی تھی جب نائٹ شفٹ میں ڈاکٹر رابرٹ نے اسے ڈی این سی کا کہا تھا شیڈیول سے ہٹ کر صرف ایمرجنسی ہی دیکھی جا سکتی تھی، یا پھر تعلقات کی بنیاد پر بھی ایسے کام جلد ہو جاتے تھے۔ بچہ زندہ تھا اور ڈی این سی کی وجہ کوئی نہیں تھی اس بچے کی ماں کے علاوہ۔ اس نے انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسا گناہ اپنے سر نہیں لے سکتی۔ جس پر منی اسکرٹ میں ملبوس ایمبر یوشا ذاتیات پر اتر آئی تھی، اسے برا بھلا بولتی وہ لڑکی اچھا خاصا ہنگامہ کر گئی تھی۔ یہ اور بات کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ ایک کیک کے ہمراہ اس کے سامنے تھی۔ آئی ایم سو سوری ڈاکٹر، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور یہ غیر متوقع تھا۔ میں نے رپورٹس رات کو ہی دیکھی تھی تو خود پر سے قابو کھو دیا۔ اصل میں میرا شوہر پاکستانی ہے، اسے بچے چاہیے، اور میں ابھی اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا، میں زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں، اور ابھی محض 27 سال میری عمر ہے۔ میں کیوں بچوں کا رو پالوں؟ وہ امل کو بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ میں اس کے علم میں آنے سے پہلے ہی اس کی ادھوری بات بھی امل کی یادداشت سے ابھر کر باہر آئی تھی۔ امبرین، امل نے آہستگی سے اس کا نام دہرایا۔ دونوں خاموش تھیں۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، عفنان جانتا ہے، بس میں ابھی بچے نہیں چاہتی۔ اس کے باوجود اس کی ماں کی رضا کے لیے میں درگاہوں پر منت کے دھاگے باندھنے بھی چلی جاتی ہوں، اور ڈاکٹروں کے پاس بھی۔ عفنان جیسا کم ہمت میری جلد بازی کی وجہ سے میرے متھے لگ گیا۔ وہ اس کے پھوپھی ذات کے بارے میں بات کر رہی تھی، یہی سوچ کر اسے لب دبایا۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میں نے ٹیسٹ کیے ہیں پھپھو، اللہ کی طرف سے دیر ہے، باقی سب ٹھیک ہے، آپ دعا کیا کریں۔ کچھ دیر بعد اسے خود کو پھپھو کے سامنے جھوٹ بولتے پایا۔ جنہوں نے اسے اتنا دکھ دیا تھا وہ آج بھی انہیں تکلیف سے بچا گئی تھی۔ جو اللہ کی رضا، کہہ کر ماہین سیڑھیاں چڑھ کر بھائی سے ملنے چلی گئی، جبکہ امبرین واپسی کے لیے نکل گئی۔ لاؤنج کا منظر زندگی سے بھرپور تھا۔ عماد صوفے پر تھے۔ امل کا ایک بیٹا ان کے بال بگاڑ رہا تھا، اور دوسرا ساتھ بیٹھا اس کے موبائل پر گیم کھیل رہا تھا۔ مالا کا بیٹا نانو نانو کرتا صدف کا دوپٹہ کھینچ رہا تھا۔ اسے صدف کا موبائل چاہیے تھا جس پر وہ بات کر رہی تھی۔ مالا اسی وقت چائے کے کپ اور سموسے ٹرے میں رکھی اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ سب سے پہلے اس کی نظر ان پر پڑی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ آگے بڑھ کر انہوں نے مالا کے سر پر پیار دیا۔ ہمیشہ جیتی رہو۔ السلام علیکم بھابھی۔ صدف نے آگے ہاتھ بڑھا کر ان سے ہاتھ ملایا اور سلام کا جواب دیا، پھر عماد کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ مرحلہ اسے سب سے مشکل لگتا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہو ماہین؟ بہت دن بعد چکر لگایا ہے۔ مالا بیٹا، میرے سیف میں ایک سفید رنگ کی فائل پڑی ہے، وہ تو لے آؤ۔ ماہین کے سلام کا جواب دے کر انہوں نے مالا کو پکارا۔ ماہین بے ہوش ہونے کو تھی۔ کتنے سالوں بعد بھائی نے حال پوچھا تھا۔ گرم سیال آنکھوں سے بہتا چہرہ بھگو گیا۔ وہ صوفے پر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے ماہی؟ پاگل مت بنو۔ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے عماد نے پیار سے جھڑکا۔ ان کی بیٹی واپس آ گئی تھی، دونوں اپنے گھر راضی تھیں، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ یہ بھی تو اس گھر کی بیٹی تھی، اور اتنی لاڈلی تھی کہ جب مالا کو چھوڑ کر انہوں نے امل کا نام لیا تو مالا کی اداس آنکھیں نظر انداز کر کے صرف ماہین کی خوشی کی خاطر انہوں نے امل کے لیے عفنان کو قبول کیا تھا۔ پھر وقت پڑنے پر جیسے وہ پیچھے ہوئی، اسے عماد کو بہت دکھ دیا تھا۔ اب اتنے سال وہ جلے تھے تو ماہین بھی کم نہیں تڑپی تھی۔ مالا نے فائل لا کر ان کے ہاتھ میں دی۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنا سب حصہ تقسیم کر دیا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، خوش رہو۔ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، کم از کم اب وہ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے تھے۔ امل لائٹ کریم چہرے پر لگا کر پلٹی تو عفنان کافی کے مگ اٹھا کر لے آیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک کپ کافی ہو جائے۔ شکریہ۔ اس نے ٹرے سے مگ اٹھایا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے مجھے کیا چاہیے؟ شاید اتنے سالوں سے ساتھ رہ کر اندازہ ہو گیا ہے۔
خود ہی سوال کر کے اسے خود ہی جواب دیا، جیسے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو مٹھاس کی ضرورت ہے، جیسے مجھے یہ پتہ چل گیا تھا آپ کو میری ضرورت ہے، مان لیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، امل جانتی تھی اس سنجیدگی میں بھی شرارت ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے کہ مجھے آپ سے اس محبت سے زیادہ محبت ہے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں؟ امل نے بھی اسی سنجیدہ شرارت سے جواب دیا، کیونکہ یہ سچ نہیں، جو سچ ہی نہیں اسے کیوں مانوں؟ یہ وہ بحث تھی جو پہلے بھی بہت بار ہو چکی تھی اور جانے کتنی بار ہونی تھی۔ اب وہ دونوں ہنس رہے تھے، رات کا ریشمی آنچل سرکتا جا رہا تھا اور رات اپنا مرمری وجود آشکار کرتی ان پر ایک دوسرے سے محبت کے نئے در کھول رہی تھی۔